मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। ये सुबह मिट्टी है या सोना, ये आपने डिफाइन करना। ये बात हमने इसलिए की क्योंकि अक्सर में सुनते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। हम अक्सर शायरों को भी देखते हैं जिनकी शायरी में भी इस बात का जिक्र होता है। हम अक्सर लोगों को ये बात कहते देखते हैं सबीन, वो चाहे रिश्तों के पर्सपेक्टिव से हो, वो चाहे जो भी चीज़ अपने हासिल की उसके पर्सपेक्टिव से हो, कि जिस वक्त वो आपके पास मौजूद होती है उसकी कदर आपको नहीं होती कोई है। जॉब आपके पास है, आपके पास कोई और चीज है जिसको आपने अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगाया कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। वो इंसान है, वो आपका कोई ख्वाब है, आपने जब उसको पूरा, जब तक वो पूरा नहीं हुआ आपको लगता है कि मैंने वहां तक पहुंचना है, मुझे उस चीज को, मुझे उस शख्स को हासिल करना है। एंड देन पॉइंट ये आता है कि जब आप उस चीज को, उस प्रोफेशन को, उस शख्स को जब आप हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी अहमियत खो देते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आई डोंट नो कि ये चीज वाकई क्यों हो रही होती है कि उस चीज को अलाइव रखना, उसके चार्म को बरकरार रखना, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हर दिन को खूबसूरत बनाएं, हर दिन को खुशगवार बनाएं, उन चीजों को की वैल्यू का अंदाजा लगाएं। मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से शुएब अक्सर ये देख रही होती हूँ, बच्चे रियलाइज नहीं कर रहे होते, माँ नाराज होगी, बाप नाराज होगी, कोई बात नहीं, फिर मान जाएंगे। और वाकई मान जाते हैं, वो आपके माँ बाप हैं, क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन जब वो आपके पास नहीं होते, जब वो आपसे दूर चले जाते हैं, देन यू रिमेंबर ऑल दोज मोमेंट्स कि वो टाइम ऐसा था जब मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, वो टाइम ऐसा जब मैंने अपने बाप का दिल दुखाया, अपने बहन भाइयों का दिल दुखाया, और आज वो मेरे पास नहीं है कि मैं उनसे माफी मांगूं या उस मोमेंट में कर रिग्रेट जो है ना, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अच्छा, इसमें जो बच्चों की बात आपने की सबीन, तो हम इसको इस अंदाज से देखेंगे जिस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने बच्चों को ये सिखाना है। सो ऐसे में अपने बच्चों को अगर हम देखें, किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि किसी भी सुपर स्टोर पर जाएं या किसी टॉय शॉप पर वो जाएं, कोई एक चीज देखते साथ ही वो कहते हैं कि दिस इज ड्रीम ऑफ माई लाइफ टू गेट दिस, बस मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए। बस बच्चे तो बिल्कुल उसके पीछे ये ना चाहिए कि भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसे में आप कैसे उस सिचुएशन को डील करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बट अदरवाइज भी जनरली पेरेंटिंग में आपने बच्चों के साथ कैसे रहना होता है ताकि बच्चे ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने दें कि यही चीज चाहिए और अभी चाहिए। अच्छा, जिस वक्त आपने वो चीज दिला दी, अच्छा होता है ना पेरेंट्स, मैं तो स्पेक्ट से बात करता हूँ, नो मैटर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, हर चीज नहीं दिलाई जाती। अगर आपने दिला दिया बच्चों को 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, दैट्स इट, उसके बाद बच्चा उस चीज के करीब भी नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे उस चीज को तोड़ देते हैं। लेकिन शुएब आपने इस चीज को अगर नोट किया हो कि अगर वही एक बच्चे को प्रोसेस से गुजार कर वो चीज आप अगर दें तो शायद वैल्यू, तो मैं कहूंगी एक हद तक वही इंसान है, हमारी नेचर है कि वो खत तो लाजमी होना ही शुरू हो जाती है, थोड़ी बहुत वैल्यू उसकी क्रिएट होती लेकिन है। कम से कम वो एक दिन से एक महीना तो एग्जिस्ट कर जाती है ना? उसे महसूस होगा कि अच्छा वाकई मैंने जो चीज हासिल की है इसके लिए मैंने इंतजार किया है, इसके लिए मैंने मेहनत की है। और बच्चे को हमने सिखाना है कि अच्छा हर चीज जो है एक तो एक आपकी जरूरत की नहीं है, तो ये बच्चे को ये एहसास भी दिलाना कि अच्छा किसी के पास वो चीज थी तो हमने वो लेनी है। ये तो लॉजिक ही नहीं होनी चाहिए ना कि जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज हैविंग दैट पर्टिकुलर टॉय और अ थिंग तो आपको भी लेनी है। नहीं, हो सकता है आपको उसकी जरूरत ना हो। पहले तो ये भी देखें ना कि अच्छा जो टॉय भी आप बच्चे को लेकर दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आप लेकर दे रहे हैं कि अच्छा वो छोटा है और ये मतलब बच्चा में टॉय लेकर देना है उसको, नो। मैं उसको इस निगाह से देखता हूं कि उसका भी कोई वाकई एक मकसद होना चाहिए कि अच्छा उससे वो क्या सीखेगा, लिटरली उससे वो क्या सीखेगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई ऐसे टॉय भी हो सकता है जो कि आपको माइंडफुलनेस सिखाए, वो फोकस करना सिखाए। तो ये बड़ा जरूरी है कि चूज द टॉय वेरी वाइजली, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं सबीन के एक टॉय जो है वायरल हो जाता है ना। हाँ। हमें अक्सर नजर आता है कि सब लेना शुरू कर देते हैं। फिर अच्छा हर बच्चा दूसरे बच्चे को बताएगा स्कूल में एवरीथिंग, तो बच्चा कहेगा मुझे यही लेना, पर आपको हर जगह वही एक टॉय नजर आता है और 2 दिन बाद दिल भर जाता है और पैसे का भी जाया। अच्छा, इस चीज से देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनसे बच्चे हमारे सीख रहे होते हैं और बड़े होके यही चीजें उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को भी चीजों की वैल्यू का बताना शुरू करें। जब छोटी एज से आप वैल्यू बताना शुरू करते हैं तो वो उनको नजर आती है कि हाँ इस चीज की वैल्यू लॉन्ग टर्म किस तरह से उन्होंने रखनी है। सिर्फ चीजों की बात नहीं हो रही, ये रिश्तों की भी बात हो रही है। बच्चों को सिखाएं कि जो चीज इस वक्त आपके पास है, जो रिश्ता इस वक्त आपके पास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सोशल मीडिया से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके फ्रेंड्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजू का होता है ना, निकल गए, टाइम नहीं दिया माँ बाप को, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जहां पर आप पेरेंटिंग की बात कर रहे होते हैं वहां पर अपने बच्चों को इन चीजों का जरूर बताएं। एट द सेम टाइम
خود بھی ان کی ویلیو کو ریئلائز کریں. ایبسولوٹلی. تو آج کا یہ میسج تھا ہمارا اس پلیٹ فارم کے تھرو. ابھی ہم لیں گے ایک بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو امیزنگ گیسٹ کے ساتھ ہوگی امیزنگ ڈسکشن. ڈیلی بیسس پہ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں, نئے مہمانوں سے ملاقات کراتے ہیں, کچھ نئے موضوعات ہیں جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں تاکہ ہم سب سیکھ سکیں, اینڈ ٹوگیدر وی آر لرننگ اینڈ گروئنگ. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. سمندر بہت خطرناک ہوتا ہے. ہمارے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری ہے. اب لڑائی ناگزیر ہے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے اسٹریٹ چلڈرن کی, بالخصوص ان بچوں کی جو کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے ان کی زندگی متاثر ہوتی ہے, یہ تو ایک چیلنج ہے. کیسے پوری کمیونٹی متاثر ہو سکتی ہے, اس موضوع پر بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ ہیں انڈیویجولی کام کر رہے ہوتے ہیں, اداروں کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ صرف ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے بلکہ اس کو رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور آج یہ نہیں کریں گے, ایفرٹس پٹ نہیں کریں گے, تو ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی ہمارا ڈکلائن ہوگا. سو کیسے اس پر کام ہو رہا ہے, آج اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بالخصوص ان بچوں کو سکلز سکھانا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک طرف سبھی ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی, ظاہر اٹس ویری امپورٹنٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جب ہم بات کریں, بٹ ڈیلی بیسس پر ان کو اسکول لے کر آنا, ڈیلی بیسس پر ان کو یہ کرنا کہ اچھا بڑی ذمہ داری ہے نا. ہوتی لیکن ہے. بہت سارے لوگ ہیں شعیب جو بڑا اچھا کام بھی کریں, ہاں. اپنی اپنی کیپیسٹی میں. ادارے بہت اچھا کام کریں جہاں پر کوشش ان کی بہت زیادہ ہے کہ کس طریقے سے ان بچوں کو پروڈکٹیو بنایا جائے, ان کو پڑھائی کی طرف لایا جائے, ان کو معاشرے کا ایک بہتر اور ذمہ دار شہری بنایا جائے. ایبسولوٹلی ایسا ہی ہے. اور اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سکلز کی طرف آپ ان کو لے کر آئیں گے تو شاید زیادہ اچھا امپیکٹ آئے گا. مطلب اگین میں انڈر مائن تو نہیں کر رہا کہ آپ تعلیم کی طرف نہ لے کے جائیں, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ یا بالخصوص اگر سکلز سکھا دیں تو کس طریقے سے وہ ہنر سیکھنے کے بعد خود کفیل ہو سکتے ہیں, اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے مفید رکن ثابت ہو سکتے ہیں. ایک ایسی شخصیت نے آج ہمیں جوائن کیا جو بالخصوص اس ڈومین پہ کام کر رہی ہیں. ایک ادارے سے بھی ان کا تعلق ہے اور ایک ایسا اسکول وہ چلاتی ہیں, اس کو دیکھ رہی ہیں کہ جہاں پر بچوں کے سکلز پر کام کیا جاتا ہے. یہ G7 میں اسکول ہے, تقریباً 50 کے قریب بچے یہاں پر پڑھتے ہیں. تو ان بچوں کو وہاں تک لے کر آنا اور پھر ان کو سکھانا, دیٹ از اے چیلنج. اور ابھی بریک میں ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ اچھا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں نا جو نارملی بچے اسکول جا رہے ہیں اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں یا جو بھیک مانگ رہے بچے ہیں, ان کے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ڈفرینٹ ہیں, مینٹل کمپیٹیبلٹی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. چیلنجز اپنی جگہ پر ہیں, بیکاز obviously پیرنٹس اگر اس طریقے سے ارن نہیں کرے, بچوں کو پال نہیں پا رہے اس طریقے سے, بہت ساری کنڈیشن سچویشنز ہو سکتی ہیں. تو اس دوران obviously بچوں کو اس طرف لے کر چلنا کہ نہیں ان کے لیے تعلیم کتنی ضرورت ہے, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا, اور اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ ایک انسینٹیو دینا. انسینٹیو وہ obviously مانیٹری اس پہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے اور طریقے بھی ہوتے ہیں جس سے بچوں کو آپ موٹیویٹڈ رکھیں. تو جناب ان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. فاطمہ اسد ان کا نام ہے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. فاطمہ ایک بڑا مشکل اور میں یہ کہوں گی کہ بڑا چیلنجنگ کام اس وقت آپ کر رہی ہیں. لوگ کہیں گے بہت نیک کام تو یہ ہے, ظاہر سی بات ہے, آپ تعلیم کی طرف لے کر آ رہی ہیں, بچوں کی ویل بینگ کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن
آپ کو کیسے ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے یہ چیلنج اٹھانا ہے اور یہ ذمہ داری جس طرح ہم سب پر عائد ہے وہ آپ پر بھی ہے, لیکن آپ نے اس کو پریکٹیکلی کرنے کی ٹھان لی؟ سب سے پہلے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس ٹاپک کو ایون ڈسکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ اسٹریٹ چلڈرنز ایک ایسی ہماری نیش ہے جو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, جن کو ہم آرفنس پہ بات کرتے ہیں, ہم اولڈ ہاؤس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ہم اسٹریٹ چلڈرنز پہ بہت انفارچونیٹلی بات نہیں کر رہے ہوتے, کم بات ہو رہی ہوتی ہے, بہت کم بات ہو رہی ہوتی ہے. سو آئی ایم گلیڈ کہ آج نیشنل ٹی وی پہ اس چیز پہ بات ہو رہی ہے. مجھے ضرورت اس طرح محسوس ہوئی کیونکہ بائی نیچر میری ایک پرسنالٹی ہے کہ لوگوں کی کہانیاں سننا, ان سے انٹریکٹ کرنا مجھے بہت پسند ہے. تو 2-3 واقعات ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی. رینڈملی میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور آئی فیلٹ لائک دیٹ کہ کوئی آیا اور اس نے نوک کیا ہے ونڈو کو, اور مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ بچہ پیسے مانگ رہا تھا. بٹ میں نے کہا آپ کو پیسے چاہیے, مطلب میں نے اس طرح کہا کہ نہیں ہے میرے پاس سوٹے ہوئے نہیں ہیں, اینڈ ان کے ہاتھ میں نا کچھ ٹوائز اور وہ چیزیں پکڑی ہوئی تھی. سو میں نے ان کو کہا کہ میں ٹوائی تو نہیں خرید سکتی, تو رینڈملی میں نے اس کو پیسے نکال کے دے دیے, اینڈ ہی واز لائک کہ نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھ سے چیزیں خریدو نا. تو وہاں سے مجھے اس کی جو ڈگنیٹی تھی اور جو اس کے اندر ایک پیشن تھا نا, جو اس کی ایک سیلف رسپیکٹ تھی, وہ ہرٹ ہو رہی تھی کہ پیسے نہ دو. تو مجھے اٹریکٹ کی یہ چیز کہ یار اس کے اندر وہ سیلف رسپیکٹ ہے. پھر میں نے اس سے انٹریکٹ کیا تو مجھے پتا لگا کہ وہ بچہ لائک اس کے اندر ماشاءاللہ وہ اتنا ٹیلنٹڈ بچہ تھا اور وہ اتنا اچھے سے انٹریکٹ کر سکتا تھا. وہ مطلب اس کا بیسک حق تھا ایجوکیشن, بٹ اس کو وہ چیز مل نہیں رہی تھی. تو وہاں سے آئی فیلٹ لائک دیٹ کہ صرف اس بیس پہ, صرف انفلیشن کی بیس پہ یا اس بیس پہ کہ اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے, وہ بچہ یہاں پہ ایک چائلڈ لیبر کے زمرے میں یہاں پہ 12 سال کا بچہ چیزیں بیچ رہا ہے. تو مجھے وہاں سے یہ چیز محسوس ہوئی. اس کے علاوہ ہم سب ڈفرینٹ ریسٹورینٹس پہ آپ دیکھتے ہیں, مختلف ڈھابوں پہ آپ دیکھتے ہیں بچے کام کر رہے ہیں. وہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیرنٹس ہاٹ جاب کر رہے ہیں, یا ان کے پیرنٹس کا ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ کیونکہ انفلیشن یہاں پہ غربت, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سک رہے, ان کا ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ ایجوکیشن از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے روزگاروں پہ لگا رہے ہیں, اور یہ پرسنلی ایک کرائم ہے, اور اس کے اگینسٹ ہم سب کو آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. اٹھاتے بھی ہیں. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر سے ہم اس کو یہ لاجک دیں کہ جی جسٹ بیکاز آف انفلیشن, جسٹ بیکاز آف ریسورسز کا نہ ہونا, پیرنٹس ان بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں اور کام کرواتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم کام تو لڑکوں سے کروا رہے ہیں. بچیوں کے حوالے سے تو ظاہر ہے معاملہ اور زیادہ خراب ہے. پھر ایک تو ہم ظاہر ہے بالکل فوکس نہیں کرتے, جس طرح اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بیٹا اور بیٹے تو آپ کا فوکس ہوگا, چلو اگر تھوڑے بہت ریسورس ہیں تو بیٹے پر فوکس پھر بھی کر لیں گے, اس میں انویسٹ کر لیں گے, بیٹیوں پہ تو نہیں کر رہے ہوتے. یہی مسئلہ آپ نے بھی دیکھا, کیونکہ دیکھیں زیادہ تر ہمیں لڑکے نظر آ رہے ہوتے ہیں اسٹریٹ چلڈرن میں بھی, بچیاں تو اس طرح سے نظر بھی نہیں آتی, تو ان کو پھر لے کر آنا اسکول کی طرف, اسکلس کی طرف, وہ تو ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ پہلے لوکیٹ تو ہو کہ وہ بچیاں ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں, پتہ بھی نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو سرویز جو ہم نے اسکول بنایا, اس میں ہمارے ڈفرینٹ سرویز ہوتے تھے مختلف کمیونٹیز کے. تو سب سے پہلے جب سروے کرتے ہو نیشنلی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ریشو چل رہی ہے. یو ڈونٹ بلیو دس کہ 22 ملین ہمارے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اور سندھ میں ہمارے جو ریشو ہے اسپیشلی گرلس کی ریشو ہے, کیونکہ وہاں پہ تو آپ سمجھ لیں کہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا اسکولنگ کا. سندھ جو انٹیریئر سندھ ہے, وہاں پہ آپ کی 56% جو وومنس جو ہماری بچیاں ہیں بیسکلی چھوٹی بچیاں ہیں, وہ وہاں آؤٹ آف اسکول ہیں. اور جو ہم نے اسی کو سروے کو کنٹینیو کیا آپ نے اسلام آباد میں G7 میں, تو جس کی ہمیں ریشو پتہ لگی کہ کچھ آؤٹ کمز ہمارے سامنے آئے ہیں, جس میں ہمارے پاس یہ چیز تھی کہ جو میل بچے تھے, جو ان کا یہ تھا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ ان کو ہم نے روزگار کرنا ہے, ان کو ہم نے روزگار کے لیے بھیجنا ہے, تو ہم نے یہ دہاڑی لگاتے ہیں تو ہم نہیں آپ کے پاس پڑھا سکتے, آپ کیا دو گے ان کو, انسینٹیو کیا دو گے. تو ان کا سارا یہ تھا کہ جتنا وہ بچہ ایک دن میں کما رہا ہے, دہاڑی کر رہا ہے, اگر وہ آپ ہمیں دیتے ہیں تو ہم اپنے بچے آپ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. اور یقین کریں سروے میں ہم نے اتنا لاش دیکھا کہ میں اپنی ٹیم کو کہہ رہی ہوتی تھی کہ بڑے دھیان سے جانا ہے, یہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے اپنا, ٹھیک ہے. اور جب ہم نے بات کی, ایون سروے میں ہم لوگوں کے ڈور ٹو ڈور ہم نے کمپینس کی ہیں, تو جب ہم گھر گئے اور ادھر جا کے ہم نے بات کی کہ ہم بچیوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں, تو وہ تو ایک الگ ہی تھا کہ یہ پڑھ کے کیا کریں گی, ان کا تو رائٹ ہی نہیں ہے. اور لائک وہ بہت زیادہ یہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. یہ آپ نے مین سٹیز میں دیکھا؟ یہ مین سٹیز میں بھی دیکھا. ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں نا انڈر پریویلیج ایریاز میں, ہم اپنے گاؤں دیہات میں یہ چیزیں, یہ بھی ہمارا ایک پرسپشن ہے کہ صرف وہاں پر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ شہروں میں بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے, اس کا کسی علاقے سے تعلق نہیں ہوتا, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کس طرح سے ایک چیز رن ہوتی آ رہی ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے بہتر کرنا ہے. اچھا فاطمہ, آپ نے کس طرح سے یہ اوبیسلی جب ضرورت آپ کو کس طرح محسوس ہوئی, بہت ساری چیزیں, کچھ واقعات اور کچھ ڈائنامکس آپ نے اپنی طرف سے بڑے اچھا آپ نے ان کو کوٹ بھی کیا, ایکسپلین بھی کیا,
कैसे फिर शुरुआत हुई? डोर टू डोर आप गए, लोगों का माइंड सेट, उसके बाद जब बच्चे आना शुरू हो गए, बच्चियां आना शुरू हो गई, कितनी तादाद थी, अब कितनी तादाद है, और किस तरह से आपने उनको पढ़ाना शुरू किया? ओके, बेसिकली ऐसे था कि हमने एक एजेंडा सेट किया था अपना कि वी आर टर्निंग द स्ट्रीट्स इनटू द क्लासरूम. तो हम उन्हीं की जो स्ट्रीट्स जिसमें वो खेलते थे उनको हमने क्लासरूम में चेंज किया. और सबसे पहला जो हमने एक अपना, क्योंकि आप कभी भी कोई काम करते हो ना तो आप सर्टेन अपने गोल सेट करते हैं कि ये हमने करना है. तो अगर हम उन बच्चों को कहते हैं ना कि हम आपको पढ़ा रहे हैं या आपको हमने जबरदस्ती पढ़ाना है या तुम ये कर लो वो कर लो, तो ऐसा नहीं किया हमने उनके लेवल पे आके उनसे पहले दोस्ती की. उनकी कोई पंजाबी में बात करता तो हम उनसे पंजाबी में बात करते थे, यकीन करें, और कोई उर्दू में. तो हमारा ये नहीं था कि हम हमने पहले एक अच्छा से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट सेट किया, उनके कंफर्ट जोन डेवलप किया. कंफर्ट जोन. और इस कंफर्ट जोन को डेवलप करने में चैलेंज क्या आया? ये चैलेंज तो नहीं आया कि किसी ने कहा आप क्यों बात कर रहे हैं इनसे? बहुत ये तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं. जब आप स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि आप जाके सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन, उसमें बहुत कुछ होता है. उसमें माफिया इंक्लूड होता है, उसमें आपके पेरेंट्स की तरफ से बड़ा रिजिड रिस्पॉन्स होता है, उसमें इवन बच्चों की तरफ से. आई हैव वेरी क्यूट वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है इंस्टाग्राम वगैरह अपने सोशल मीडिया पे भी. तो बच्चों से हम सर्वे करें, हम नॉर्मल रैंडम सर्वे कर रहे होते हैं F7 में गजरे, तो उनसे हम कह रहे हैं पढ़ने आओगे, तो आगे से मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो मुंह पे हमें कह रहे होते हैं कि हम नहीं पढ़ना चाहते. क्योंकि वो देखिए मैं फिर वही बात करूंगी कि इन्फ्लेशन बहुत है. तो जब अगर 12-14 साल का बच्चा, बल्कि ये भी ज्यादा बोल रही हूँ, 9 साल का बच्चा कमाना शुरू हो जाएगा ना तो उसके अंदर वो ग्रीड आ जाती है. एक बच्चा जब अभी तक स्कूल ही नहीं गया हुआ, Exactly. उसको स्कूल की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, उसे माहौल का नहीं पता, उसे तालीम का नहीं पता, क्योंकि ना उसे सिखाया गया ना उसे बताया गया. तो हाउ इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली. और मैं यहाँ पे ना एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि एज अ सोसाइटी हमने और एज अ पेरेंटल उस लेवल पे जाके देखे ना तो उनको इतना फॉर ग्रांटेड फील कराया गया कि दे बिलोंग टू दैट स्ट्रीट. वो अपने आप को फील करते हैं कि हम स्कूल के लिए, हम किसी अच्छी स्किल के लिए बिलोंग ही नहीं करते. और अगर अपेरेंटली मैं बात करूं, मैं कहती हूँ ना मुझे क्यों जरूरत पड़ी, तो मैंने बहुत सोचा कि तुम इन बच्चों को पढ़ा के क्या कर लोगी. लाइक ये चंद बच्चों को बुला के स्किल सिखा के कौन सा इतना बड़ा मार लेंगे हम या कुछ. तो मैं उनको एक बात ही कहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना ये हमारा आने वाला कल है और हम इनके लिए होप है. तो हमने ही वो उम्मीद की किरण बनना है. हम अगर ये बेसलेस एनवायरनमेंट में रहेंगे ना, होपलेस एनवायरनमेंट में रहेंगे और गिले शिकवे करते रहेंगे तो कभी हम तो ग्रो नहीं कर सकते. और हमें ये नहीं पता कि हम तो चलो एक एरा गुजार रहे हैं ना, तो जो हमारा फ्यूचर है वो हम अपने इस होपलेस एनवायरनमेंट रोमा से अपना जो फ्यूचर है उसको तबाह कर रहे हैं. सो 2017 में आपने फिर स्कूल की बुनियाद रखी? जी 2017 में हमने बुनियाद रखी थी और बच्चे आना स्टार्ट हुए, उनके साथ एक एनवायरनमेंट अच्छा सा हमने फ्रेंडली क्रिएट किया. हमने प्रॉपर उनके ना थ्रू सर्वे एंड एवोल्यूशन रिपोर्ट्स हमने उनको, जिस तरह आपका स्कूल में एडमिशन होता है हमने वैसे किया. अच्छा, इसमें मजे की बात ये थी कि हमने ना पैटर्न बहुत क्योंकि अप टू डेट रखा था कि हमने साइकोलॉजिस्ट को डिफरेंट जो हमारे पास मेडिकल फील्ड के बच्चे होते हैं जो प्रॉपर उनकी थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी कर सकते हैं. बच्चों को नहीं पता था कि उनकी कोई थेरेपी हो रही है या उनको नोट किया जा रहा है. बट थ्रू डिफरेंट गेम्स, थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशंस की जो आपकी होती हैं, गेम्स होती हैं, थ्रू डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट, हमने उनकी पर्सनालिटी को जज किया. अब उनको नहीं पता था लेकिन वो कहीं ना वो अपना इंटरेस्ट शो कर देते थे. ऑल्दो दे आर वेरी रिजिड कि हमने तो मजदूरी करनी है लेकिन स्टिल ना वो अपना कहीं ना कहीं शो कर देते थे. किसी बात से एक प्रोफेशनल को अंदाजा हो जाता है. हाँ, तो वो हमें पता लग गया. बहुत सी एक्टिविटीज कराने के बाद हमें ये आइडिया हुआ कि इस बच्चे को स्पेसिफिकली आर्ट्स में इंटरेस्ट है. हम डिफरेंट आर्ट एक्टिविटीज कराते थे. हम ना एक बहुत मजे की एक्टिविटी कराई हमने रिसेंटली कि हमने ड्रीम मैप बनाया. अच्छा. तो उसमें हमने डिफरेंट वीडियोस कैप्चर की और बच्चों को हमने ना वो पेजेस एंड वो दे दिए. तो उसमें उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया कि वो बनना क्या चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट क्या है. तो वहां से वी ग्रैब द आइडिया कि इस बच्चे को इस चीज का इंटरेस्ट है. ओके, दैट्स नाइस. और उसके बाद ज़रा फिर इंडिविजुअली आपने हर बच्चे को स्टडी करने के बाद एफर्ट्स पुट किए, अच्छा इस बच्चे को इस डायरेक्शन में लेकर जाना है. ऐसा ही तो बड़ा जबरदस्त काम आप लोग करें. अभी तकरीबन 50 बच्चे हैं इस स्कूल में? 50 बच्चे हैं. अभी हमने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है. वो तरह किया कि पहले हम मेनली ये था कि हमारा ये मकसद नहीं है कि हम उनको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करें. देखिए, अगर बात की जाए ना, मैं भी थोड़ा सा लॉज वाली साइड पे नहीं जाती, लेकिन अगर बात की जाए तो बच्चों को पढ़ाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. हम उनको एक पुश दे सकते हैं
اور ان کو ایڈمیشن کروا سکتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں, لیکن یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. سپورٹ کر سکتے. آبویسلی ہمارے گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں, اور آبویسلی اگر ان کی فی کی بات کی جائے تو وہ بڑی کم فی بھی ہوتی ہے, اینڈ دین اگین اسکالرشپس اویلیبل ہوتی ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ کہ آپ نے کس طریقے سے ان بچوں کو لے کر جانا ہے وہاں تک, ان کو تعلیم کا بتانا ہے, اور وہاں پر ان کو روک کے رکھنا ہے کہ نہیں تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس کی رسپانسبلٹی اس میں سب سے زیادہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ماحول پرووائڈ کریں, آپ ان کو فیڈ کریں, اپنے بچوں کو آپ کھانا مہیا کریں, ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ باہر جا کر بھیک مانگیں یا وہ چائلڈ لیبر کی طرف جائیں, بیکاز ہر طریقے سے یہ انلیگل ہے اور اس کو رپورٹ بھی کرنا چاہیے جو کوئی بھی دیکھ رہا ہو, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیسن پلان آپ لوگ کس طریقے سے بنا رہے ہوتے ہیں, بیکاز جیسا آپ نے بتایا نا, کوئی پنجابی میں بات کر رہا ہے, کوئی اپنے کیونکہ زبانیں سب کی ان میں وہ بات کر رہا ہے, پھر ایک کلاس کے اندر لیسن پلاننگ کتنا چیلنجنگ ہے؟ اچھا بیسکلی یہ ہے کہ اسٹارٹنگ جب آپ کرتے ہو نا, تو آپ, میں ابھی بات کری تھی بریک میں بھی کہ بہت زیادہ انسرٹینٹی ہوتی ہے. لائک آپ کے پاس کانسٹنٹلی کوئی بچہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا کیلیبر ہوتا ہے نرسری والا, کسی کا کیلیبر ہوتا ہے 1 کلاس والا, تو ہم ان کو ان کے اکارڈنگ ڈیل کرتے ہیں انڈیویجول ان کو, کیونکہ میری ٹیم کافی اچھے سپورٹیو ہے, اور ہم نے آل اوور اسلام آباد سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز ڈفرینٹ کالجز سے ہم نے والنٹیئرس کو آن سروے بیسز ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, جس کی بیسس پہ وہ انڈیویجول لیول پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, جس کا جو کیلیبر ہے ہم اس کا سلیبس بھی اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے. اینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جب ان سے کروایا, لائک ہم نے یہ جو پوری تھرو سائیکالوجسٹ, اور ہم نے ان کی جو پرسنالٹی ٹیسٹ کیے کہ کس بچے کو کس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے, تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ریدم آف ہوپ کے نام سے نا اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا. اب وہ بیسکلی ریدم آف ہوپ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس آ گیا ایک رپورٹ, ایولیوشن رپورٹ آ گئی کہ اس بچے کو میوزک میں انٹرسٹ ہے, اس بچے کو آرٹس میں انٹرسٹ ہے, اس کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے, تو بہت اب یہ ایسا ہے کہ اب چیزیں اور اس میں چلی گئی ہیں کہ ہم نے پراپر ایک سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. جس کو میوزک میں انٹرسٹ ہے ان کو ہم نے میوزیکل انسٹرومینٹس, گٹار, وائلن, ان کو میوزک ہم سکھا رہے ہیں. جس کو آرٹس میں انٹرسٹ ہے ہم اس کے لیے پراپر ہم کرافٹس اینڈ آرٹس کا ہم نے ارینج کیا ہوا ہے, اور جن کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے ہم ان کو اسپورٹس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیٹس گڈ. اسکلز کی طرف آپ لوگوں کا پھر رجحان کس طرح سے ڈیولپ ہو؟ اچھا بچوں کو اسکلز سکھانے ہیں تاکہ وہ پھر ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم تھوڑا سا جب ایج ان کی ہو, جب واقعی کمانا چاہیے جیسے ایج بیسکلی ان کو, حالانکہ بچے تو بہت پہلے سے دیکھیں نا گھر کے بڑے بن جاتے ہیں, کون کون سے اسکلز سکھا رہے ہیں, اور بچوں کا اسکلز سیکھنے کی طرف رجحان کیسا ہے؟ میں یہاں پہ ایک بات کروں گی کہ یہ بچے وہ ہوتے ہیں نا, ہم نارمل بچے بھی دیکھتے ہیں نا, تو یہ اپنی عمر سے 10 سال بڑے بچے ہیں. یقین کریں ان کا بچپنا ہم لوگوں نے, ان کے پیرنٹس نے, سوسائٹی نے ان سے چھین لیا ہے. یقین کریں انہوں نے اپنا وہ بچپنا دیکھا نہیں ہوتا. عامرہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا, وہ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں, اپنے کزنس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اپنا یہ بچہ 10 سال کا بچہ کھیلنے کے کسی گراؤنڈ کے بجائے اگر آپ کو کسی میکینک کی شاپ پہ نظر آیا, دیٹ مینز اس کا بچپنا تو آپ نے اس سے چھین لیا. تو اب ہمارا مقصد صرف اسکل دینا نہیں ہے, ہم ساتھ ساتھ ان کو اس بچپنے کی بھی یاد کرا رہے ہیں. لائک فار ایگزامپل وہ جو کھیلنا, وہ جو اسپورٹس اس کو پسند تھا, ہم وہ اس کو سکھا رہے ہیں, اور ہم یہی مینٹالٹی اس کی ختم کریں. ہم اس کو اسکل صرف کمانے کے لیے نہیں سکھا رہے, ہم اس کو ایک اسکل اس لیے سکھا رہے ہیں تاکہ اس کو بھی ورتھی فیل ہو کہ وہ I know something and I can do that much better. یہ فیلنگ دینا اس بچے کو. میں ایک باکس کے اندر, یا مجھے جو لیبل کر دیا گیا کہ میں میکینک ہوں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ I belong to this. لائک میں آؤٹ آف دا باکس جا کے کام کر سکتا ہوں جو مجھے پسند ہے. ایکولی کیپیبل ہوں, یہ اس کو احساس ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ اتنے ٹرسٹ میں اتنے کیپیبل بچے ہیں نا, اتنے کیپیبل. آئی ایم ناٹ بینگ بائسڈ, لیکن بلو ایریا میں ہم نے بھی ریسنٹلی سروے کیا, اور ہم وہاں پہ رینڈملی ہم سروے کرے تھے, اور وہ بچہ ہے, میں نے کہا آپ کو سنگنگ کا شوق ہے, اور یقین کرے اس نے اتنے اچھے گانے گا. تو میں مطلب آئی واز امیزڈ کہ اتنی پیاری آواز اور اتنا ٹیلنٹ, اور یہ بچہ یہاں پہ چیزیں بیچ رہا ہے. تو ہم اپنا ٹیلنٹ, ہم اپنا جو ہمارے پاس اتنے ماشاءاللہ کریٹو بچے ہیں, ان کو ہم ضائع کر رہے ہیں. تو بس دیٹس دا ریزن کہ ہم سپورٹ ضائع نہیں ہونے دیں گے. آپ بھی کام کریں, بہت سے لوگ کام کریں. اچھا تھوڑا مینٹل ہیلتھ پہ بھی بات کریں. ان بچوں کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہوتی ہے؟ ان بچوں کی دیکھیں, جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ آپ کی ایولیوشن رپورٹس بنتی ہیں, تو اس کے جب ہم نے ان کا سروے کیا اور سب چیزیں ہم نے دیکھی, تو یقین کریں ان میں سے کچھ بچے, تو ہم جے بی پہ بھی کام کریں, جینڈر بیس وائلنس پہ بھی ہم کام کریں, اور ہم نے جب ان کا پراپرلی ان کو دیکھا, سروے ہم نے کیا, تو ہم نے یہ فیل کیا کہ یہ بچے, ان کا جو مینٹل ہیلتھ ہے, میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے, وی بلانگ ٹو دیٹ فیلڈ, ٹھیک ہے. ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا. ہم کمانا چاہتے ہیں کہ بھی مائنڈ سیٹ, یہ بھی آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز میں آتا ہے. ایک 9 سال کے بچے پہ آپ 19 سال کی ذمہ داری ڈالیں گے, دیٹ مینس کہ آپ اس کا جو آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ تو آپ نے تباہ کر دیا. تو ڈیفینیٹلی یہ جو بچے ہوتے ہیں, اس میں سے بہت سے بچے, اسپیشلی جو لڑکیاں تھیں, یقین کریں
وہ اپنا نام بتاتے ہوئے ہچکچاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب اتنا, اور ان پہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ فزیکل وائلنس, کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ بچے وہ ہے نا کہ جو گلی میں گھوم رہے تھے, آج کل کا ماحول ایگزیکٹلی, اور آج کل کا ماحول آپ لوگوں کے سامنے ہے, تو یہ وہ ایک نیش ہے کہ جن کے ساتھ انتہا کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. کچھ بچے ریجڈ ہو جاتے ہیں ریگارڈنگ دیٹ کہ ہم نے نہیں کام کرنا, یا ہم نے نہیں, یقین کریں ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, ہم ان کو اسکلس سکھا رہے ہیں, لیکن جو ہم ان سے جب فیس کر رہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو کوئی کیج میں بٹھا کے کام کرا. تو اب یہ ہے کہ جو اچیومنٹ ہے ہماری ایک سال کے اندر وہ یہ تھی کہ وہ بچے خوشی سے آتے ہیں, بلکہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ آؤ گے. اور ٹرسٹ میں جب ہم لوگ جاتے ہیں, ان کی کمیونٹی ہے G7 کی پوری نا, تو جب ہم اس کمیونٹی میں جاتے ہیں تو جیسے وہ بھاگ کے آتے ہیں نا, تو وہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ کم از کم ان کو یہ تو ایک فیل ہوا نا کہ وی ڈونٹ بلونگ ٹو دیٹ تھنگ اونلی, ہماری جو باؤنڈریز ہیں وہ بہت واسٹ ہیں, ہم بہت کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آپ آگے لے کے چلیں گے نا, اور یہ پہلا اسٹیپ, اس کو اچیو کرنا میرا خیال ہے یہ سب سے مشکل تھا, کیونکہ یہ ایکسیپٹنس کی فیز ہے. ایکسیپٹ آپ نے کروا لیا ان کو کہ نہیں وہ بلونگ نہیں کرتے وہاں سے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو دے وردی, وہ ایک معاشرے کے شہری ہیں اور ان کے رائٹس ہیں اسی طریقے سے جو کہ باقی شہریوں کے. سو یہ ان کا سیلف کانفیڈنس بلڈ کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ڈراپ آؤٹ شروع میں زیادہ ہوتے تھے یا ڈراپ آؤٹس اب زیادہ ہوتے تھے, اور ڈراپ آؤٹس اگر ہو جائیں تو پھر ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ سب سے بڑا جو ڈراپ آؤٹ ہونے کا ایشو ہے وہ یہی آتا ہے کہ جیسے ہی بچہ, لائک ہمارے پاس جو بچے نا 10 سال تک یا 9 میکسیمم 12 سال تک کے, 6 سال سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, وہ بچے ہمارے پاس اسٹے کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو انیشلی سے لائک ہم نے ان کو گروم کر دیا. اور پتہ ہے وہ بچے جو ہوتے ہیں نا آپ کے 10-6-7 سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایزیلی آپ ایگری ہو جاتے ہیں آپ سے, مولڈ کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن جو 12 سال سے اوپر کے بچے ہیں ایگزیکٹلی وہ بہت ریجڈ ہے, کیونکہ دیکھیں اب اسپیشلی لڑکے, ان کو تو گھر والے ہی. ویلکم بیک جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اس وقت خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے یہ تمام چیزوں کو جانا, بکاز بہت سارے کویشچنس آ رہے ہوتے ہیں اسکن ریلیٹڈ. اچھا, اب ایسے بھی ہمیں میسیجز آئے جو خواتین کنسیو کر رہی ہیں, ابھی جو خواتین اس وقت پریگننٹ ہے, وہ کہتی ہیں کہ پریگننسی کے دوران ہمیں بہت سارے اسکن ایشوز فیس کرنے پڑ جاتے ہیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں چھائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, کچھ کہتے ہیں ہمیں ڈارک سرکلس بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے, کچھ کہتے ہیں جی رنکلس آنا شروع ہو گئے ہمارے چہرے پر. اس کے علاوہ ایسے بہت ساری خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اسٹریچ مارکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو اس کو کیا ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنا خیال رکھ سکتے ہیں, اس سے پہلے بھی کیا کیئر کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پریگننسی کے دوران بھی آپ کس طرح سے, اسپیشلی پوسٹ پریگننسی بہت سارے اور ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, بال گرنا شروع, بالکل یہ بڑا ایک ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے بال ڈیورنگ پریگننسی بھی اور پھر پوسٹ پریگننسی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کافی زیادہ بال خواتین کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں سبھی ایک چیز اور بھی جو کمپلین خواتین کرتے ہیں کہ نیک بلیک ہو جاتی ہے سم ٹائمز ڈیورنگ پریگننسی. سو اس طرح یہ دیکھیے یہ ہاتھ ایسے یہاں سے نکلز آپ کے بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو ایسے بہت سے سوالات I'm sure آپ کے بھی ہوں گے. ایک تو آپ ہم واٹس ایپ کیا کریں اپنے سوال, کچھ سوال جو ہم تک پہنچے ہیں یا جو ہماری آبزرویشن میں ہے وہ سوال ہم رکھیں گے. ایک ایسی مہمان شخصیت ہمیں جوائن کیا ہے, جنرل فزیشین بھی ہیں, ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں, لیکن above all she is our favorite ڈاکٹر روبیہ عثمان is with us. Good morning, کیسی ہیں آپ؟ I'm good, thank you جی, thank you for having me. Great to have you. اچھا, یہ جتنے مسئلے سبین نے تو خیر زیادہ بتایا, میں نے ذرا ایک آدھ ایڈ کیا ہے, I'm sure اس سے بھی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. آپ کے پاس زیادہ کیا کنسرن لے کے خواتین آتی ہیں کہ اچھا یہ ایشو ہے ڈیورنگ پریگننسی؟ اچھا, so that was a really nice summary, Sabeen, to be honest. What you have done is you've hit the nail on it. Just یہ ہے کہ when you're pregnant, your skin is going through changes. You're growing a human being inside you, اور آپ کی باڈی جو ہے بہت سے مختلف organs change ہو رہے ہیں, including skin, جو آپ کا largest organ ہے. Yes. پگمنٹیشن ایشینز کا ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے. ہم لوگ کو اگر انفیکشن ہو, انفلیمیشن ہو, کوئی پرابلم ہو, وی پگمنٹ. دیٹس جسٹ نیچرل, دیٹس جسٹ ہاؤ وی آر میڈ. اللہ میاں میڈ اس لائک دیٹ, سو آئی تھنک وی شوڈ جسٹ بی گریٹفل. اس کا ایک پازیٹیو یہ ہے کہ وی ہیو لیسر انسیڈنس آف کینسر, کیونکہ ہماری اسکن کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے یہ پگمنٹیشن ان اے وے. اب ایشو یہ ہے کہ پریگنینسی میں آپ کی اسکن تھکر ہو رہی ہے, پگمنٹ کر رہی ہے, سو دیٹس آل اوور فرام ہیڈ ٹو ٹو. سو ڈارک سرکلز, ڈارک ہونا, نکلز, تو یہ اسکن فولڈز ہوتی ہیں. اسکن فولڈز کا ڈارک ہونا, گردن بھی ایک اسکن فولڈ کی ٹائپ ہے. تو یہ اسکن فولڈز ڈارک ہونا از کمپلیٹلی انیویٹیبل. رولا تب نہیں ہوتا, رولا تب ہوتا ہے when people come and tell you کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. So don't share زیادہ کرتا ہے. So don't share these stories with other, or don't try to bring them down. اور آپ کے نہیں ہو رہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے انسان کے بھی نہیں ہو سکتے, یہ تو واقعی. So everybody is different. And forget about pregnancy, even on a normal day آپ کی اسکن پہ 6 ڈفرنٹ رنگ ہوتے ہیں ہر انسان, ہر دیسی انسان کے. تو اس لیے اس بات کو تھوڑا سا اون کرنا چاہیے. Some people
will see the changes during pregnancy and some will see them right after delivery. Okay. So it varies. So इसलिए ये बिल्कुल it's not one size that fits all. ये जज नहीं होना करना चाहिए कि जी आपको क्यों हुआ, किसको क्यों नहीं हुआ. पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होगा, वो उसके अपने उसकी डाइट पे भी डिपेंडेंट होगा, अपने हार्मोन्स पे भी डिपेंडेंट होगा, लेकिन क्या इस पे भी डिपेंडेंट होता है कि वो एक बेबी बॉय आने वाला है, बेबी गर्ल, क्योंकि कुछ मिथ्स अटैच होती हैं कि अच्छा जी ग्लो है तो ये है, अच्छा नेक ब्लैक है तो ये है. हाँ, ये लोग I think करते they're हैं. all just myths. Okay. Although we haven't studied anything specific in medicine about it, but to be fair, what we do know is कि सारी myths ही होती हैं. Okay. कि कमर का कर वैसे होता है, बाल वैसे होते हैं, स्किन वैसे. I think these are all तुम्हारी just चाल myths. ढाल ऐसी होती है तो फिर ऑनेस्टली लोग इस तरह से रिंग कर सकते हैं. I think it also depends on the size of the baby. चाल ढाल वाली बात तो is size related. So Okay. some babies are larger in size, some and as a result of that posture changes. Some women are different size as well. So thin women generally उनका pelvis has to relax to accommodate the birth they are going to give. So obviously उस तरह changes तो आएंगी. I think those should be just part of who we are. We just have to own them. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने किस तरह से उसको ओन करना है, और स्पेशली अगर आपके साथ की मसला नहीं है, जरूरी नहीं है किसी और के साथ हो, और इसको मसला भी बनाकर पेश करना भी ठीक Normalize है. it. लेकिन डॉक्टर साहब ये भी होता है ना कि कुछ खवातीन कहती हैं हाँ हम किसी हद तक अगर इसको कर सकते हैं प्रिवेंट तो हम करें. अच्छा, अब उसके लिए कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं कि आप अगर केयर, कोई योगा एक्सरसाइजेज होती हैं बेसिकली जो आप गर्दन की बात कर रहे थे शुएब, और इस तरह से, या कोई ऐसी क्रीम्स होती हैं कि आप उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, कुछ सिरम्स होते हैं कि आप थ्रू आउट अपनी स्किन केयर ऐसे रख सकें कि कम से कम हम उसका एक इम्पैक्ट देख सकें. So generally another problem that happens is कि allergies. So pregnancy में आपका बॉडी का एक सिस्टम जो रीसेट हो रहा है और चेंज हो रहा है, और there is another human being, so there's two of you. तो a lot of people will come and tell me कि हमने जब बाल डाई कराए प्रेगनेंसी में तो हमें कभी रिएक्शन पहले नहीं हुआ, पर अब रिएक्शन हो गया. हमने ये क्रीम लगाई, पहले कभी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब मुझे इससे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट जस्ट पुट एवरी सिंगल थिंग ऑन योर फेस. मॉइस्चराइजर सेफ है, मॉइस्चराइजर लगाएं, जरूर लगाएं. बेली पे भी लगाएं स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट करने के लिए, फेस पे, एनीवेयर यू वांट. सिमिलरली एक्सरसाइज जैसे आपने बोला, दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपकी स्किन को हाइड्रेशन विद इन आ रही है बाय ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एंड बाय एक्सरसाइजिंग, बिकॉज आपकी बॉडी की सारी जो ब्लड सप्लाई है वो एक्सरसाइज से जो है प्रोवाइड करती है, वो डिफरेंट ग़िज़ा, न्यूट्रिएंट स्किन को. तो उसके लिए बहुत जरूरी है टू एक्सरसाइज एंड स्टे इन शेप, ईटिंग हेल्दी. क्योंकि ऐसा ये होता है कि लोग प्रेगनेंसी में समझते हैं कि बस ये हमारा गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड है, अब अन्नी मचा दो, जो खाना है खा लो. डबल खाने पे भी Exactly. एक अपने लिए खा रहे, एक बच्चे के लिए खा रहे. एंड देन व्हाट हैपेंस इज हालांकि भूख अपने आप को अब वो फिर बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं. एंड एक चीज जो बहुत जरूरी है, विच आई रिमाइंड एवरीबडी, जो मैं भी भूल जाती हूँ अक्सर अपने एज ए जीपी पेशेंट्स को रिमाइंड कराना, हर अपने एंटीनेटल चेक पे अपना वजन करवाएं, ताकि आपको रियलिटी चेक रहे कि आप कितना गेन कर रहे हैं. नॉर्मल वेट गेन आपको पता होता है, अगर उससे आप बढ़ रहे हैं इसका मतलब काम खराब हो रहा है. जी, थोड़ा कंट्रोल कॉन्शियस हो जाए इन द सेंस कि डोंट हैव अनहेल्दी थिंग्स, फोकस मोर ऑन हेल्दी फूड एंड थिंग्स. एंड लास्टली अगर some things if they are going to happen they will happen. So for example stretch marks के बारे में लड़कियां बड़ी obsessive होकर आती हैं कि डॉक्टर आई डोंट वांट टू गेट देम, कुछ बता दें किसी तरह ऐसे ना हो. और मैं उन्हें समझाती हूँ कि भाई अगर होने होंगे तो होने होंगे, बट जस्ट रिलैक्स, मोस्ट ऑफ देम फेड आफ्टर डिलीवरी. तो इसलिए ये भी एक होप देने की जरूरत है कि हो सकता है कि ज्यादातर चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं, तो हो सकता है कि आपकी 10 या 5% भी ना रहें ये प्रॉब्लम्स. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑफ कोर्स. इचिंग होती है कुछ खवातीन, वो बड़ा शिकायत करें स्किन बहुत इची है, खारिश क्यों होती है, यही जस्ट बिकॉज दे आर प्रेग्नेंट, और क्या कह रहे हैं वो फिर? सो सम कंडीशंस आर पैथोलॉजिकल, तो ये बड़ा जरूरी है. अगर आपको खारिश हो रही है, नॉर्मल से हटके हो रही है, इट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्लीपिंग. अगर आपको दिन को एक्टिविटीज इंटरप्ट कर रही है, रात को स्लीप इंटरप्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने फिजिशियन या अपने गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाना जरूरी है, क्योंकि आपका लिवर के फंक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है. बेबी का साइज जब इंक्रीज करता है, सो थर्ड ट्राइमेस्टर में द बेबी इज बिगर, इज प्लेसिंग डाउन ऑन ऑल द ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स, तो उससे भी रिएक्शंस होते हैं, खारिश वगैरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. एंड इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट हो जाता है, वी रूल इट आउट, फिर हम आपको ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. A lot of treatments are still very safe in pregnancy. Okay. तो पेशेंट्स बड़े पैनिक कर जाते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं तो कुछ ले नहीं सकता. हाँ, वो कहते हैं सिंपल पैरासिटामोल भी नहीं लेनी. नहीं, you can do, but just talk to your doctor. Don't self medicate obviously, लेकिन ये कि आप अपने डॉक्टर से बात करें और फिर आपको वो बताएंगे टू मेक इट कंफर्टेबल. जो डॉक्टर रिकमेंड करे वो तो ज़ाहिर आपको फॉलो करना होता है. यहाँ तो मल्टी वाइटामिन्स नहीं लेते शोएब, इतनी मिथ्स हैं इस हवाले से भी. जी नेचुरली आप जो है वही है, खानों से जरूर पूरा करें, बट इस वक्त जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज है. एक और चीज भी सभी डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं, डॉक्टर से पूछ भी लेते हैं, वो डॉक्टर पूरी मेडिसिन बता भी देते हैं. वो घर आते हैं, वो कोई बड़ा भी, मैं किसी एक रिश्ते का नाम यहाँ पे नहीं लेता, कोई बड़ा नहीं डॉक्टर त्योन जी कहते हैं, वो जो सीन से नाम मिलते हैं या फिर थे.
باقی آپ سمجھدار ہیں. ایسے لوگوں کیا کریں, ڈاکٹر کے پاس چلے تو گئے ہیں, میڈیسن بھی لکھوا کے لائیں, لیکن وہ سین نے منع کر دیا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ڈاکٹر کو یہ بھی بتانی بہت ضروری ہے کہ یہ آپ کی لائف سیونگ میڈیسن ہے. سو فار ایگزامپل دس از سپلیمنٹ کالڈ فولک ایسڈ. فولک ایسڈ بچے کی برین اور اسپائن کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے اسینشیل اور کروشل ہے. پاکستان میں آج بھی ایسے بچے پیدا ہونے بیچارے جن کے برین اور اسپائن ڈس آرڈرز ہیں, اینڈ یہ ایک اتنا سمپل اتنا سستا ایک ملٹی وٹامن ہے وچ یو کین جسٹ لٹرلی گو بائی. اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں وین پیشنٹس کم اینڈ ٹیل می کہ مطلب ہم تو نہیں لے رہے فولک ایسڈ. آئی گیٹ شاکڈ. مجھے آج بھی ریالٹی چیک ملتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہے دنیا میں, ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ بیسک انفارمیشن نہیں پتا. لیکن نہیں, اینڈ فولک ایسڈ تو شوڈ بی اسٹارٹڈ وین یو تھنک اباؤٹ کنسیونگ. سو وین یو تھنکنگ آف ہیونگ اے بیبی یو شوڈ بی آن اے لو ڈوز آف فولک ایسڈ ریئلی آئیڈیلی. ڈاکٹر اس کی زیادتی بھی جب ہو جاتی ہے, بیکاز یہ بھی ایک چیز ہے کہ ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی اگر زیادتی ہوگی باڈی میں فولک ایسڈ کی تو وہ بھی نقصان نہیں. سو ایکسس کسی بھی چیز کی بری ہوگی بیکاز وی ہیو سرٹن پیرامیٹر جو ہمارا نارم ہے, تو اس لیے آپ اگر لے بھی رہے ہیں تو اوور دا کاؤنٹر ڈوزز ڈفرنٹ ہوتی ہیں جنرلی, اور جو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں. تو پرسکرپشن کے بغیر نہ لیں, ڈاکٹر اگر آپ کو کہے تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ اس کو فالو ضرور کریں. سوال کیا تھا؟ فولک ایسڈ ایک سوال ہے, ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, بٹ یہ جو بات ابھی ہوئی کیونکہ ہم نے لاسٹ ویک بھی اس پہ بات کی تھی فولک ایسڈ پر, یہ جو پریگنینسی میں یا ڈیورنگ جب آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ان فیو منتھس یو وانٹ ٹو کنسیو, آپ کی خواہش بھی ہے یہ, اب ایسے میں فولک ایسڈ لینا کیا وہ آپ کو جنرلی آپ کی ہیلتھ بہتر کرتی ہے یا کہ واقعی وہ مدرس کو کنسیو کرنے میں بھی سپورٹ کرتی ہے, ان دا ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی سپورٹ کرتی ہے؟ سو جو اینٹی نیٹل وٹامنز ہوتے ہیں ان کا رول یہی ہوتا ہے جنرلی, کہ تھوڑی بہت ڈیفیشنسیز آپ کی باڈی میں وہ ان کو کور کرتے ہیں, ان کی ڈوز ہائی ہرگز نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو یہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر آپ اینٹی نیٹل وٹامن کھا رہے ہیں تو پھٹ کے سارے وٹامنز اس وقت جو ہے جسم میں تیر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, بیکاز وہ ڈوزز ہی لوور دین نارمل ہوتی ہے. جیسے وٹامن ڈی فار ایگزامپل جو ہم سب کو پتا ہے جس کے بارے میں, وہ اینٹی نیٹل وٹامنز میں ہارڈلی 400 یونٹس ہوتا ہے, اور جنرلی پیپل آر ہیونگ 1000 to 2000 یونٹس. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی اب خود سے کوشن ایک فارماسیوٹیکل کمپنیز رکھتی ہیں اس چیز کے بارے میں, اور یہ آپ اوور دا کاؤنٹر خود لے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو آپ کے جو اینٹی نیٹل بلڈ ٹیسٹ ہوں گے وہ پک کر لیں گے. تو اگر آپ کو کسی چیز کی ایکسیس میں ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو ڈاکٹر بتا دے گا کہ یو نیڈ مور آئرن. فالو کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایسی کون سے سیرمس ہیں, پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کو اسکن پر یوز نہیں کرنے چاہیے, جو آپ کی باڈی ابزارب کرتی ہے, جو آپ کے بلڈ تک بھی جا سکتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی؟ ریٹینول کیا سیف ہے؟ سو ریٹینول از نیور بین نوٹ ٹو سیو ایون ان ٹاپیکل فارم. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ابزارپشن آلدو بہت منیمل ہوتی ہے, بٹ دا رسک از ٹو ہائی, کیونکہ اگر وہ ابزارب ہو جاتا ہے تو اٹ از ریلی ریلی ہارمفل فار دا بیبی. اور جو ایک اور چیز بہت ضروری ہے بتانا وہ یہ کہ لاٹ آف کریمز جو ہوتی ہیں دے وونٹ ایکٹ دا وے دیٹ یو وانٹ. آپ ایک 9 مہینے ایک چین سے گزر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ کی ایکنی فلیئر اپ ہوتی ہے تو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اکثر لوگوں کی فلیئر اپ ہو جاتی ہے ایکنی, جسٹ ویٹ اٹ آؤٹ, بی پیشنٹ. سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں وہ شاید ڈیکر آف ہو جائے. لاٹ آف پرابلمس ڈلیوری کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو ہم ٹاپیکل کریمس لگا رہے ہوتے ہیں, اینٹی بایوٹک اسپیشلی جو ہوتی ہے, جو ایکنی کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ بھی ہارمفل ہوتی ہے؟ کیونکہ گھر میں وہ بیکاز ہمیں تو پرسکرپشن کی بھی بازو کا ضرورت نہیں ہوتی, وہ کاؤنٹر پہ مل جاتی ہیں ایزیلی. ایز اے رول موسٹ آر ناٹ سیف, سو آئی ووڈنٹ ریکمینڈ یوزنگ دیم. آپ ویٹ کر لیں. دیکھیں رسک بینیفٹ ریشو رول ہوتا ہے ہر دوائی کا. سو کبھی کبھی ہمیں پریگنینسی میں بہت ہائی ڈوزز اسٹیرائڈز کی, ہائی ڈوزز وٹامنس کی, ہائی ڈوزز آئرن کی, اینٹی بایوٹکس ہی دینی پڑتی ہے بیکاز آف سم بیماری. لیکن وہ سچویشن ڈفرنٹ ہوتی ہے. اس سچویشن میں بیماری آپ کے لیے خطرے کے باعث بن سکتی ہے, آپ کے بچے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. یہ ایک ایسا کنڈیشن ہے, لیکن ایکنی ہوگی فار ایگزامپل, پگمنٹیشن ہوگی, یو کین ویٹ. سو ڈونٹ ٹیک اینی رسکس. جو رسک ہے وہ ہائر ایز کمپیئر ٹو دی بینیفٹ. ڈاکٹر صاحب صرف خواتین ہی آتے ہیں, کوئی مرد نہیں آتے پاس آپ کے کہ میں فادر ٹو بی تو میرے بھی کوئی ایشوز ہیں؟ اسٹریس اینڈ اینگزائٹی اور سمپیتھیٹک پریگنینسی بہت ہوتی ہے, ویٹ گین کرتے ہیں میاں. دیکھا ہر چیز اپنے بارے میں بنا لیتے ہیں. سو دے گین ویٹ اینڈ آلسو آئی تھنک ہیبیچول بھی تو چینج ہو جاتا ہے نا, بیکاز اف دی بیگم از ایٹنگ مور, وائف ایکسپیکٹنگ ہے مردوں کا وزن کیوں بڑھتا ہے, بس یہ ہوتا ہے. اینڈ دین آئی تھنک فار مین دا بگیسٹ شاک از آفٹر دا بیبی کمز. تو ان کی جو بانڈنگ ہے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے obviously after delivery, کیونکہ خاتون جو وہ کیری کر رہی ہوتی ہے بیبی, تو شی از بانڈنگ فار the whole 9 months. تو آئی تھنک لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. تو زیادہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ he doesn't understand what I'm going through and he. اور یہ صحیح بات ہے, اس میں کوئی غلط بات تھوڑی ہوگی. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مردوں کو بھی جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس نا, کہ یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو وہ پھر ڈرمٹولوجسٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے, وہ کہیں اور جانا چاہیے. ڈاکٹر پہلے تو ڈاکٹر ہو تو پھر آپ چلے جائیں اس کے پاس تاکہ صحیح مشورہ آپ کو ملے. نہیں ویسے خواتین بھی شکایت کرتی ہیں کہ وہ اسکن ایشو اپنی جگہ, پریگنینسی کے ایشوز اپنی جگہ, جو موڈ سوئنگز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں. یس, بٹ آئی تھنک یہ ساری چیزیں ٹی وی نے اور میڈیا نے اتنا بتا دیا اس کے بارے میں, بہت سارے بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں.
kind of well educated for now. I think جو important چیزیں جو میں ہر ایک کو بتاتی ہوں, and this is not just related to pregnancy, آپ کا bonding time ہوتا ہے when you do an activity together, I feel. So go for a walk together. You will realize that you will get a chance کہ آپ آپس میں باتیں کریں گے, آپ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو وہ کمیونیکیٹ کر لیں ایشوز جو آپ نے کبھی سوچا نہ ہو کہ آپ کسی کو بتائیں گے, اینڈ یہ کہ اٹ ہیلپس ان انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر ایز ویل. سو ایکسرسائز ٹوگیدر, بیگم کو واک کروائیں تاکہ بیگم کو ویسے بھی ہیلپ ہوگی پریگنینسی میں, اور خود آپ ویسے پتلے ہو جائیں گے. کریں, گھر کے کام کریں, آپ پتلے ہو جائیں گے. گھر کے کام, بیگم کو تھوڑا سا ریسٹ دیں, آپ گھر کے کام کریں. یہ ایک منٹ, فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو obviously ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں واک پہ لے کر جائیں تاکہ ان کی ہیلتھ میں, تو یہ محترمہ کہتی ہیں ریسٹ کراؤ. یہ مسئلہ بھی ہے ہمارے یہاں نا, کہتے ہیں ریسٹ کراؤ. نہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیں, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کمپلیٹلی, لیکن وہ بیچاری جو پورا دن جب ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے, ہم دیکھتے ہیں خواتین کو اس ٹائم پہ بھی ریسٹ نہیں مل رہا, کیونکہ جی کام کرو جی. اینڈ فرسٹ پریگنینسی میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ گو آؤٹ اینڈ اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر, کیونکہ فرسٹ پریگنینسی میں یہ سب بھول جاتے ہیں, کیونکہ سب نے سارے ٹبر نے کہا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا کرو, سب یہ بھول جاتے ہیں کہ ونس دا چائلڈ کمز آپ کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی, ول بی فل 180 ڈگریز. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹائم اکٹھے گزاریں, موویز پہ جائیں. مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ آئی تھنک وی ڈنٹ گو فار اے مووی فار 2 years after the first born. ہمارے پاس چائلڈ کیئر اس طرح ہوتی نہیں تھی, صرف کام کے ٹائم پہ ہوتی تھی, تو موویز بیچاری باٹم آف دا لسٹ پہ چلی جاتی تھی, اور انگلینڈ میں کڈز ور ناٹ الاؤڈ ان سینماز. تو ہم, مجھے تو یاد ہے کہ او مائی گاڈ, ہم ہر ہفتے جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے, اور ہم نے اب کتنے سالوں سے مووی نہیں دیکھی ہے. سو اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا دوبارہ آتے ذرا اسکن کیئر پہ, جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں گھر میں خود بھی, نائسینامائڈ, کیا وہ بھی سیف ہوتا ہے, یوز کرنا چاہیے؟ دیکھیں رول آف تھم یہی ہے کہ فرسٹ آف آل نئی چیز بالکل نہ ٹرائی کریں. تو اگر آپ نے زندگی پہلے نہیں ٹرائی کیا تو پریگنینسی از دی ورسٹ ٹائم ٹو ٹرائی اٹ. سیکنڈ رول آف تھم یہ ہے کہ ویٹ اٹ آؤٹ, یوز موئسچرائزر, سمپل تھنگس, تاکہ اسکن کے ساتھ ریئیکشن نہ کرے. نائٹ کریم کے طور پہ بھی آپ نے موئسچرائز ہی کرنا ہے. ہائیڈریشن. مارننگ میں سن بلاک لگائیں. سن بلاک میں میک شیور دیٹ یو گیٹ اے ویری بیسک ون. سو لائک ڈونٹ گو فار کمپلیکیٹڈ ونس جس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آج کے لیے بڑا فیشن آ گیا, سن بلاک کے ساتھ پگمنٹیشن بھی ہے, سن بلاک کے ساتھ یہ سیرمز بھی ہیں. تو ایسی چیزوں نا بی بی کریمس آ گئی ہیں جن کے اندر کہا جا رہا تھا, اچھا اس کے اندر تو اسکن کیئر بھی ہے. آئی مین ہاؤ از اٹ پاسبل ایک کیمیکل کے ساتھ آپ کے اسکن کیئر بھی ایڈڈ ہو؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. آئی ڈونٹ نو, مے بی کچھ لوگوں کے لیے کام کرتا ہو. دوسرا آئی تھنک the cost of the thing gives you a clue as well. جو میں بڑی حیران ہوتی ہوں, میرے لیے ہمیشہ ریالٹی چیک ہوتا ہے کہ ایک ریٹینول $400 کا بھی ملتا ہے, کوئی نائٹ کریم, اور ایک کریم جو ہے یہاں پر $450 یا $800 کی بھی مل رہی ہے. تو فرق ہے نا. تو yes there is a because یہ difference. جو آپ بتا رہی ہیں سارے انگریڈینٹس دے آر کوائٹ کاسٹلی. میں اس کو ایکسپینسو نہیں کہوں گی, میں صرف کاسٹلی کہوں گی, بیکاز ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور ان کی کاسٹ ہے. سو وہ obviously جب آپ کسی بھی چیز میں استعمال کریں گے ایک اچھی کوانٹٹی میں, تو آپ اس کو کم پیسوں میں کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کم پیسوں میں اگر مل رہی ہے تو کام کم نہیں کرے گی, کام خراب کرے گی. چیک کر لیں, لگا کے چیک کر لیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ ویسے چیک کر لیں. لگا کے تو چیز خراب ہی ہو سکتی ہے, پھر کام بہت خراب ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کریں پھر, یہ مائیں جو ہیں وہ ایک بل بنانا شروع کر دیں ڈیورنگ پریگنینسی کے, میری اسکن بھی خراب ہوئی, میں اسٹریس ہوئی, تو بعد جب بچے کو 18 سال کے ان سے پیسے لیں, تمہاری وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں اور پیشنس از دی کی. جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ڈلیوری کے بعد 6 to 8 weeks کے بعد آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اف یو ہیڈ اے نارمل ڈلیوری تو ایبسولوٹلی, اف یو ہیڈ اے سی سیکشن دین گو ٹو یور ڈاکٹر, وہ آپ کو کلیئر کر دے گا ڈیپینڈنگ آن ہاؤ یو ڈوئنگ. وہ کوئی نہیں کرتا, وہ سب کے انتظار کرتے ہیں بچے کے 1 سال کے ہونے کا. لیکن بال گرنا یو مائٹ ہیو ٹو ویٹ فار اے ایئر. سم ٹائمز میں پیشنٹس کو گھر بھیج دیتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ بچے کی فرسٹ برتھ ڈے کے بعد آئیں. آئی مائٹ آسک یو فار اے بلڈ ٹیسٹ مین وائل جسٹ ٹو میک شیور کسی چیز کی کمی نہ ہو. لیکن اگر آپ کی بلڈز نارمل ہیں اینڈ ایوری تھنگ ایلس از اوکے اینڈ دیر از نو پرابلم, فلکچویشنز اگر ہیں تو obviously اس کی وجہ سے آپ ایگزیکٹلی آپ کہہ رہی ہیں کہ 1 سال اس میں لگ جاتا ہے. گیو اٹ سم ٹائم, کیونکہ دے ول کم بیک. لیکن آپ کو یہ اگر جلد بازی میں اگر آپ کریں گے کہ جی آپ جا کے کوئی پروسیجر کرا لیں, آپ جا کے کوئی سپلیمنٹس لگوائیں یا کھائیں, آئی ڈونٹ تھنک نہیں. تو ویسے ڈیورنگ پریگنینسی بھی جب آپ کے بال زیادہ گر رہے ہیں تو کیا آپ اسٹیم سیل تھراپی ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کرتے ہی نہیں ہے. نہیں, اینڈ دیر ایبسولوٹلی کانٹرا انڈیکیٹڈ. سو آل پروسیجرز اس میں ایک کلاز ہوتی ہے جس میں آپ چیک کرتے ہیں. ایون تھنگز لائک لیزر فار ایگزامپل, لیزر از کانٹرا انڈیکیٹڈ ان پریگنینسی, حالانکہ اس کا آج تک کبھی کوئی نقصان ایسا ڈیمانسٹریٹ منع ہے, ڈاکٹر نہیں کرتے. دیکھیں جو اسٹڈیز ہوتی ہیں, ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کی بات کروں گی, پڑھی لکھی بات کروں گی, جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ پریگننٹ عورتوں پہ نہیں ہو سکتی بیکاز دیٹس ان ایتھیکل. آپ کسی پریگننٹ عورت کو گنی پگ یا ٹیسٹ تو نہیں بنا سکتے. تو ایویڈنس از آل انیکڈوٹل, یعنی کہ ریٹروسپیکٹیو ایویڈنس ہے جو پاسٹ میں خواتین کے ساتھ ہوا ہے. اور وہ ایویڈنس یہی کہتا ہے کہ پریگنینسی میں لیس از مور, یعنی کم چیزوں سے زیادہ فائدہ بجائے اس کے زیادہ چیزیں انٹرفیئر کریں. کچھ خواتین مساج
کی طرف جاتی ہیں بلکہ گھر کی بڑی خواتین بھی کہتی ہیں کہ کروائیں. از اٹ گڈ؟ Safe massages from a trained person. اس دن I saw this really habitnak video on Instagram. Instagram کا social media کے negatives بھی بڑے ہوتے ہیں. There was a barber جو مساج دے رہا تھا to a gentleman and he induced a stroke. Because ایک blood vessel ہوتی ہے جو آپ کی گردن سے اوپر جاتی ہے, آپ کی برین کو blood supply کرتی ہے. اس نے جب گردن کو جھٹکے دے کے twist کیا. It's very normal. Exactly, thank you. اور I'm so glad کہ خود ہی سے ٹاپک آ گیا. And when I saw that video, even I was so shocked and I was so glad کہ اس ڈاکٹر نے یہ اویئرنیس ریز کی ہے by sharing this. اور ایک کنڈیشن, ایک ڈس آرڈر کہلاتا ہے جب آپ خواتین بال دھلوانے جاتی ہیں اور آپ کی گردن پیچھے ہوتی ہے تو ہائپر جب اس طرف ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور یہ پریس کرتا ہے گردن پہ, اس سے بھی وہ بلڈ ویسل کمپرومائز ہو سکتی ہے. اور یہ ہوتا ہے, دیر آر ڈاکیومنٹڈ کیسز آف اسٹروک اور خواتین کے ساتھ یہ ہوا ہے جو پارلر میں سیلونز میں گئی ہیں اور وہ ہائپر ایکسٹینڈ ہوئی. سو دا پوائنٹ از کہ اگر آپ کا ٹرینڈ پروفیشنل ہوگا وہ آپ کو ایسے کوئی خطرے کی چیز نہیں کرے گا. انٹرینڈ پروفیشنل سے گریز کریں, ان سے دور دور ہے, بھاگیں. ایسا بہت ضروری ہے. اور لٹرلی پھر میں ٹاپک سے ہٹ تو رہے, لیکن واقعی ہم اگر سیلون میں جائیں تو واقعی وہ مساج کے نام پہ جو ہوتا ہے نا, کڑاکے کڑوکے نکلتے ہیں, گردن رائٹ لیفٹ اوپر نیچے, بندہ کہتا ہے بھائی پلیز ذرا ہولات رکھ لو, مساج کرانے چپیڑے کھانے نہیں آئے, مار کھانے نہیں آئے وے ادھر. تو آئی ایم گلیڈ کہ وہ انہوں نے بتا دیا کہ ایک تو یہ بھی بڑا ڈینجرس ہے, پلس وہ خواتین کے پرسپیکٹو سے بھی سیلون میں جا کے اگر وہ جو پورا پیچھے کی طرف لیٹ کے وہ سنک کی ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں, وہ کیا کریں, خواتین مجبوری پھر آپ اس میں. ہاں لیکن خیال ضرور رکھیں کہ اگر پریشر پڑ رہا ہے تو آپ ایکسکیوز بھی کر سکتے ہیں. اب بولیں, کچھ انٹروورٹ بھی ہوتے ہیں نا, نہیں بول پاتے نا. یہ بات بہت اچھی کی زمین میں. کچھ لوگ رنگ گولڈن کرانے جاؤ, رنگ وہ وائٹ کر جل رہا ہے, اسکیپ جل رہا ہے, بٹ وہ بیچاری بتا رہی نا, کیسے بتائیں. وہ آگے سے جواب ہے کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے. آج کل ایسے سیلونز کا مسئلہ بھی ہے یہ والا, الٹا آپ کو سنپ کر دیا جاتا ہے بڑی بری. نہیں, لیکن جو کیئرنگ سیلونز ہیں, they will know. Professionals will always, آپ کو فیل ہوگا, آپ جیسے ہی جاؤ گے you will know, they will ask you کہ آپ پریگننٹ تو نہیں ہو. پریگننسی میں towards the third trimester آپ فلیٹ نہیں لے ڈاؤن کر سکتے, تو آپ کافی مساجز تو آپ ویسے ہی نہیں کروا سکتے, فیشیلز آپ کروا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ فلیٹ نہیں لے, کیونکہ the baby will press on all your blood vessels. پھر آپ اٹھیں گی, آپ کو چکر آئے گا اور آپ گر سکتی ہیں, جو آپ دونوں کے لیے خطرے میں باعث ہے. تو اس لیے it's too risky really. بالکل. کوئی ایسی ٹپ جو آپ دینا چاہتی ہوں پریگننٹ خواتین کو ڈیورنگ دی پریگننسی, کیا کریں؟ For everybody, eat healthy, sleep on time and exercise. یہ 3 بیسکس ہیں لائف کے جو کوئی نہیں کرنا چاہتا, اور they do make a huge difference. Exercising regularly even in pregnancy helps a lot during delivery and preventing complications later on. تو یہ بہت ضروری ہے. وہ اب مردوں کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے پریگننسی کا تعلق کوئی نہیں, جنرلی بھی یہ سب کے لیے, یہ آپ کے اوور آل ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے. ہم اتنے اسکن کیئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, واقعی اگر کھانا اچھا کر دیں, ایکسرسائز کریں, اچھا سوچیں, اچھے اچھے کام کریں, پازیٹیو رہیں, تو وہ واقعی گلو آپ کے فیس پہ ویسے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر گلو ہر ایک کے لیے بڑا ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے, کچھ چیزیں نارمل بھی ہوتی ہیں, ہمیں اللہ میاں نے ایسی بنایا ہے, ہماری جنریشنز بھی ایسی تھی, پگمنٹیشن بھی ہوتی ہے, ڈارک سرکلز بھی ہوتے ہیں, ایکنی بھی ہوتی ہے, رنکلز بھی ہوتے ہیں, فریکلز بھی ہوتے ہیں. یہ نارمل اسکن ہے جس کو امبریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو اون کریں, یہ آپ کی اسکن ہے. کچھ لوگ جو کرواتے ہیں ٹریٹمنٹس وہ ضرور کروائیں, وہ ان کا اپنا ایک ہے کہ ٹھیک ہے, اپنی چوائس ہے, کروانا چاہتے ہیں وہ ضرور کروائیں, بٹ ان ریئلسٹک بیوٹی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا میرا خیال ہے اس کو ہمیں بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. بابر اعظم کریز پر موجود, بہت فوکس دکھائی دے رہے ہیں. ایک سیکنڈ, آئی تھنک بیٹسمین بابر سے کوئی ضروری بات کرنا چاہ رہا ہے. بابر بھائی آپ کے سپر 5 میں مجھے بھی دیکھتے ہیں. بابر بھائی, بابر بھی ادھر, بابر مجھے بھی. شاباش شاباش, بابر مجھے بھی ایڈ کر لینا پلیز 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 پلیز. میرا خیال ہے بابر کو آج بیٹنگ کا موقع نہیں ملنا. مجھے بھی سپر 5 جی پلیز. لگتا ہے بابر اعظم کی آج ڈیمانڈ بہت ہے. ڈیمانڈ نہیں, سپر 5 میں ڈیٹا بہت ہے. ڈیمانڈ تو ہوگی جب یو فون 4G کی سپر 5 آفر لگائے گا ایک اور استعمال کریں گے 5. تو ابھی آفر سبسکرائب کرو اور شیئر کرو 200 GB ڈیٹا with your best 4, کیونکہ یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. کوئی رہتے نہیں کیا, کرنا بیٹنگ.
समंदर बहुत खतरनाक होता है. हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है. अब लड़ाई नागुज़ीर है. यकम रमजान से चांद रात तक इस धरती से क्रिकेट का रिश्ता बहुत पुराना है. यहाँ हर धड़कन क्रिकेट के साथ धड़कती है. यहाँ हर लम्हा ये खेल जिंदा है और यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है. इस धरती ने इस खेल को चैंपियन खिलाड़ी दिए हैं. ये धरती मुत्तादिद यादगार लम्हात की मेजबान बनी है. अब के बरस दुनिया की चैंपियन टीम्स पाकिस्तान का रुख कर रही हैं. तो कौन बनेगा चैंपियंस का चैंपियन? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तमाम मैचेस बराह रास्त पीटीवी स्पोर्ट्स पर. गेम ऑन है. वेलकम बैक. कभी कभी बहुत ही संजीदा सी बात होती है लेकिन एक मज़ाहिया अंदाज से की जाती है. हालांकि ये मुश्किल काम होता है लेकिन समटाइम्स बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है कि उसे वाकई किसी भी संजीदा बात को या किसी संजीदा माहौल को चेंज किया जाए. मैसेज तो आप ज़ाहिर दे ही रहे होते हैं बट एट द सेम टाइम थोड़ा लाइटर साइड रहना चाहिए. और जनरली भी हम देखते हैं कि लाइटर साइड बहुत पसंद भी किया जा रहा होता है. जब अदब की बात करें और उसमें हम शायरी की बात करें तो उसमें ज़ाहिर हमें कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं जो कि मज़ाहिया अंदाज से अपनी बात कन्वे कर रहे होते हैं, मज़ाहिया पोइट्री भी कर रहे होते हैं. अगेन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बट दे आर डूइंग इट. तो आज एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है. माशाल्लाह उनका वसी तजुर्बा है, तकरीबन 35 साल का तजुर्बा. तो उनका ना सिर्फ अपनी शायरी के साथ बल्कि एज एन एजुकेशनिस्ट भी है. एट द सेम टाइम जब हम उनकी किताबों की बात करते हैं तो सिर्फ मज़ाहिया नहीं बल्कि संजीदा काम भी करते हैं और बे इंतहा खूबसूरती से करते हैं. उनकी तकरीबन 20 किताबें शाया हो चुकी हैं. इसमें से 6 किताबें जो नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाया की हैं. तो आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर बदर मुनीर साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. गुफ्तगू का आगाज शेर से करें. हाँ, शेर से कर देते हैं. तो एक दुआया शेर आप लोगों की नजर करता हूँ. मौला मेरी दुआ को इतना तो वेट दे दे, मौला मेरी दुआ को इतना तो वेट दे दे, गर वो नहीं तो उसकी फोटो स्टेट दे दे.
یہ بڑا زبردست جی. سر ماشاءاللہ اتنے سال ہو گئے اور آپ نے تو ماشاءاللہ نہ صرف مزاحیہ انداز آپ کا سنجیدہ کام بھی, ابھی بریک پر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ریسنٹ نعتیہ کلام بھی آپ کا جو ہے وہ آ چکا ہے. تو سٹارٹ مزاحیہ شاعری سے ہوا تھا؟ میرا سٹارٹ سنجیدہ شاعری سے ہوا تھا. تو آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ میں جمعہ پڑھنے گیا نا تو جوتا چوری ہو گیا. اچھا. تو اس وقت جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پہلا شعر کہا تھا, کیا خاک بدر اس کی نمازوں میں اثر ہو, پڑھتے ہوئے جوتوں کی جسے چوری کا ڈر ہو. اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ مزاحیہ شاعری نے میری انگلی پکڑ لی. یعنی مزاح وہ چیز ہے کہ یہ آپ اختیار نہیں کر سکتے. اگر آپ دیکھیں ایک شخص لطیفہ سناتا ہے آپ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں ہنس ہنس کے, دوسرا بندہ لطیفہ سناتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ لطیفہ تھا. تو یہی چیز مزاحیہ شاعری میں ہے کہ اس چیز کو اختیار نہیں کیا جا سکتا, یہ خود بخود آپ کے اندر جو ہے وہ پھوٹتی ہے, جاگتی ہے, پھلتی پھولتی ہے. اچھا نیچرلی آپ کے اندر یہ چیز تھی جس کو آپ نے پالش کیا. بالکل بالکل ماشاءاللہ. اس میں خاص طور پہ پی ٹی وی کے میں نے بہت سے مشاعرے پڑھے ہیں آپ نے. یس. تو اس میں پی ٹی وی کے ماحول نے مجھے بڑا پالش کیا ہے. ماشاءاللہ یہاں کے جو پروڈیوسرز ہیں, اس کے علاوہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید ہیں, ان لوگوں کے ساتھ رہ کے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا اور یہ سفر بڑا خوشگوار رہا. اوکے. موضوع کیا رہتا ہے آپ کا؟ ہر طرح کا موضوع. اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے بہرحال ویرائٹی لانی ہوتی ہے. ایک اگر فرض کریں, جیسے کہتے ہیں نا لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مزاح زیادہ بیگمات کے حوالے سے لکھا جاتا ہے. یہ بالکل تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ کیا آپ کوئی نیا پہلو لا رہے ہیں. تو اس میں ایک قطع یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی. اور بعد میں بیگم کے تحفہ لے جائیے گا. بیگم مجھ پہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں. بیگم مجھ پہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں. بندھا ہوا ہوں جس سے آپ وہ ڈوری ہیں. بندھا ہوا ہوں جس سے آپ وہ ڈوری ہیں. آپ کی ذات سے مجھ کو طاقت ملتی ہے, باقی لڑکیاں تو میری کمزوری. سر ویسے اپنے بیگم کے سامنے شاعری کرنے کی ہمت کی؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے نا کہ ہمارے لیے یہ سفر آسان رہا. اچھا. ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ پڑھنے جاتے ہیں تو واپسی پہ اگر آپ کی جیب میں چیک ہوتا ہے تو وہ چیک بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے. اوکے. ورنہ ادروائز اگر شاعر گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیگم میں نے مشاعرے میں آگ لگا دی, تو میں نے کہا یار 2 شعر اس چولہے میں ڈال دو, یہ بھی جل پڑے. تو کہنے ہم اکثر یہ کہ ایز اے پروفیشن لے کر چلتے ہیں, سو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ایز اے پروفیشن وہ اس چیز کو ایکسپٹ بھی کر. ساری بیگمات ایک جیسی نہیں ہوتی. انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں, لیکن یہ ہے یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کا, لیکن پروفیشن میرا بنیادی طور پہ ایک ٹیچنگ لائن, یہ ایک شوق بھی ہے اور یہ آپ کے لیے باعث عزت ہے, اس لیے یہ بھی بہت اہم ہے. بالکل بالکل ایسے. اچھا آپ کو اپرچونٹی ملی یہاں پر, جس طرح پی ٹی وی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پر آپ نے مشاعرے پہ آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا یہاں پہ وقت بھی ملا. کیا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو مزاحیہ شاعری جو شاعر کرتے ہیں ان کے لیے پلیٹ فارمز اس طریقے سے ہیں, یا اب لوگوں کی ایکسیپٹنس بھی اس طرح سے ہے کہ نہیں؟ پلیٹ فارم تو بڑھ گئے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا ہے اور اس میں پرابلم بھی پیدا ہوا ہے. بعض اوقات وہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں جنہیں نہیں ہونا چاہیے, اور وہ شاعر اس بات پہ پکا ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا میرے اتنے ویوز آئے ہیں لہٰذا جو ہے نا, تو نتیجتاً یہ چیزیں مواقع بہت ہیں, پلیٹ فارم ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے انور مسعود یا ان لوگوں کا جو ایک معیار ہے اس کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ویوز اور معیار بالکل اپوزٹ. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. جیسے اداکار ندیم نے کہیں کہا تھا کہ کسی اچھی فلم کا ناکام ہونا میرے لیے اتنی عجیب بات نہیں, لیکن بری فلم کا کامیاب ہو جانا عجیب بات ضرور. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کی پوئٹری اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ بالکل اس کا لیول نیچے لے آتے ہیں, تو نتیجتاً جو آپ کا سننے والا ہے اس کے سننے کا جو معیار ہے وہ بھی پست ہوتا چلا جائے. بالکل. تو پھر یقیناً فرض کریں میں انور مسعود کو فالو کرتا ہوں, میرے لیے مشکل ہوگی, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس لیول سے نیچے نہیں آنا. جس طرح شعر سے متعلق ظاہر ہوتا ہے نا کہ اچھا اس کا وزن برابر, یہ ہر چیز دیکھی جاتی ہے اس کے معیار کو جانچنے کے لیے.
کیا مزاحیہ شاعری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مزاحیہ شاعری میں صرف ایک ایلیمنٹ ہے کہ اگلے کو ہنسی آ جائے؟ دیکھیے اگر آپ اس میں جو اس کے فنی تقاضے شاعری کے پورے نہیں کریں گے تو پھر تھیٹر کے اداکار میں اور آپ میں فرق کیا رہے گا؟ ایبسولوٹلی وہ بھی ہنساتا ہے، آپ اگر ہنسا رہے ہیں تو پھر دونوں میں فرق کوئی صرف ہنسانا مقصد نہیں ہے. مطلب یہ کہ تھیٹر کا، میں یہ نہیں کہتا کہ تھیٹر کوئی، میرے دور کا تھیٹر بہت کمال کا تھا، سہیل احمد جیسے لوگوں کے ڈرامے چلتے تھے اور سال چلتے تھے، لاہور کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ معیار گرتا گیا، تو اب وہ سب لوگ تقریباً مختلف چینلز پہ بیٹھے ہیں، تو نتیجتاً میں سمجھتا ہوں اس چیز سے بھی شاعری کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا ہے کہ لوگوں کا جو مینٹل لیول ہے وہ اب ان پست چیزوں پہ زیادہ خوش ہوتا ہے. اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے تو ویوز آتے ہیں، لوگ ہمیں سنتے ہیں تو ہم اس طرح کے بناتے ہیں، ہم وہ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کو اچھی چیز دکھائیں گے ہی نہیں تو انہیں برے اور اچھے میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے یہ چیز آپ برائی دکھاتے جا رہے ہیں، تو ان کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں اچھا کیا ہوتا ہے. اب مثلا میری بیٹی نے کہا کہ پاپا یہ بڑا اچھا گانا آیا ہے، میں کہا بیٹا یہ ہمارے دور کا ہے، ری میک ہوا ہے نا، مطلب میں کہا بیٹا یہ آج سے 25-30 سال پرانا گیت ہے، تم نے تو اب یہ ری میک ہوا ہے یا اسے جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو دوبارہ کیا گیا ہے تو آپ اسے اچھا کہہ رہے. اب وہ چیز اب آج کل کی نسل کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ہماری شاعری، ہماری فلم، ہمارا میوزک 90 سے پہلے، میں سمجھتا ہوں میں 90 تک لاہور میں رہا ہوں، تو یہ چیزیں گورنمنٹ کالج لاہور سے میرا ماسٹرز بھی ہے اور پی ایچ ڈی بھی ہے، تو وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت تک یہ ساری چیزیں ان میں ایک لیول تھا، چاہے وہ سٹیج ڈراما تھا، چاہے وہ فلم تھی، چاہے وہ میوزک تھا. بالکل اب دیکھیں نا نور جہان کا گانا، دنیا کب چپ رہتی ہے، کہنے دے جو کہتی ہے، مت کر دنیا کی بات سجن، آ تھام لے میرا ہاتھ سجن. یہ وہ گانا ہے کہ جو آپ 40 دفعہ سن لیں. بالکل مطلب اتنا پرانا گیت ہے، خاصا پرانا، لیکن میں نے اس کو اب بھی اپنے موبائل پہ میں گائے بگائے سنتا ہوں. کیا بات ہے کہ وہ چیزیں اب ان کا فقدان ہے، کہ آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ جو زوال کا عمل ہے وہ مختلف شعبوں پہ وہ مسلط ہو گیا ہے، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے دیگر شعبے. فلم کا فلم تو آپ یوں سمجھ لینا کہ ہمارے ہاں تقریباً اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ شعبہ انتہائی جو ہے وہ زوال کی انتہا پہ چلا گیا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف دہ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا پرانا میوزک، پرانی شاعری، میوزک کو خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سے ایک اچھا گیت جو ہے وہ ہمارے موسیقاروں نے بنایا ہے، ایک سے ایک اچھا گیت. اس وقت وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیا میوزک نہ بھی بنائیں، وہی میوزک اسی کو، لیکن نہیں ہم نیا کیوں نہ بنائیں، اچھا اور کام کیوں نہ کریں؟ دیکھیں میوزک مشکل کام ہے، مشکل کام تو ہے. دیکھیں پہلے شاعر نے گیت لکھا، اس کے بعد اس کی دھن بنی، پھر اس کے بعد آڈیو ریکارڈ ہوا، پھر اس کے بعد اس کا آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. اس سے بہتر نہیں ہے کہ مہمان، جو آسان طریقہ یہی ہے جو چینلز پہ ہو رہا ہے. میوزک کو کوئی بھی چینل ٹائم نہیں دے رہا کیونکہ وہ محنت طلب کام ہے. ماشاءاللہ جو بھی میوزک میں کام ہے وہ زیادہ پی ٹی وی کا ہے، کہ اس پوری آپ ہسٹری میں جائیں، مجھے نہیں اندازہ کہ اب کتنا ہو رہا ہے، لیکن ماضی میں زیادہ کام ہوا ہے. ماشاءاللہ جو آپ قومی ترانے مختلف موقعوں پہ سنتے ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی وی کے یا ریڈیو پاکستان پروڈکشن. اور obviously آپ نے صحیح بات کی کہ کوالٹی والا کام اب لانا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن شعیب ہونا چاہیے. نئے لوگ آ گئے ہیں، لیکن ہاں کوالٹی کو آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ انشور کرنا ہے کہ وہ کہیں نہ ہو، بیکاز آپ لیگیسی کو آگے لے کر چلیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بدر صاحب اب تھوڑی شاعری بھی ہمیں اگر سنا دیں، کچھ سچویشن دیتے ہیں نا. اچھا یہ قطعہ جو ہے نا یہ چند دن پہلے ہوا ہے، تو کہ کبھی تو ہم کو بھی لفٹ دے کر کسی جگہ پہ ڈراپ کر دو، کبھی تو ہم کو بھی لفٹ دے کر کسی جگہ پہ ڈراپ کر دو، رقیب جتنے بھی منتظر ہیں مشن تم ان کا فلاپ کر دو، مطالبہ ہے کہ فیس بک پہ لگائی جتنی ہیں پکس تم نے، جو دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں بس ان کے فوٹو کراپ کر دو. ایک اور ڈیفرنٹ ٹاپک میرے سامنے آ گیا ہے. کیا ان پہ گرد مٹی کا ہوتا نہیں اثر، کیا ان پہ گرد مٹی کا ہوتا نہیں اثر، خاطر میں ان کو کس لیے لاتے نہیں جناب، خاطر میں ان کو کس لیے لاتے نہیں جناب،
साबन के इश्तिहार में होती हैं औरतें, क्या मर्द इस जमीन पे नहाते नहीं जनाब? शादी से एक कथा और है, शादी से पहले तो वेट कराती है, बाद में फिर दफ्तर से लेट कराती है। शादी से पहले तो वेट कराती है, बाद में फिर दफ्तर से लेट कराती है। बेगम शौहर ऐसी सिम है जिसको उसकी बेगम जैसे चाहे एक्टिवेट करो। ग्रेट, जबरदस्त। ये चंद दिन पहले ये कथा हुआ कि जिसके सर पे बाल घने हों लेकिन पॉकेट खाली हो, जिसके सर पे बाल घने हों लेकिन पॉकेट खाली हो, कोई हसीना बोलिए फिर कैसे उसकी मतवाली हो। गंजा हो लेकिन घर में धन दौलत और खुशहाली हो, गंजा हो लेकिन घर में धन दौलत और खुशहाली हो, फिर तो शादी की खां हर लंबी जुल्फों वाली। अरे वाह, फिर तो शादी की खां हर लंबी जुल्फों वाली हो। क्या बात है। कितनी सुंदर, कितनी सुघड़, कितनी ज्यादा नेक, कितनी सुंदर, कितनी सुघड़, कितनी ज्यादा नेक, रश्क मुझे खुद पर आता है करता हूं जब गौर। बेगम तेरी इससे ज्यादा क्या तारीफ करूं, काश तुम्हारे जैसी मुझको मिल जाती एक और। सर, जाते हुए बेगम के लिए फूल जरूर लेके जाइएगा या कोई तोहफा जरूर ले जाइएगा। ये वो चीजें या अपना बंदोबस्त भाई थोड़ा बहुत कर लीजिएगा कहीं और। मुझे लगता है बहुत मुश्किल वक्त हो में गया मेरे ख्याल में, वो उन्होंने अब इसको एक बतौर आर्ट कबूल कर लिया है। लेकिन ये मतलब she took her time। हाँ, मतलब है ऐसा अंदाजा। अब मजे की बात बताऊं कि एक ईद पे यहाँ मैंने एक कथा पढ़ा कि जो होता है ना, कहते हैं ना रमजान शरीफ में शैतान बंद कर दिए जाते हैं। अब वो कथा इतना अच्छा हो गया, मेरा छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। खैर मैंने पढ़ दिया। अब भी वो कर रही है, ज़हन में रखिएगा कि रमजान शरीफ में शैतान बंद कर दिए जाते हैं। अब भी वो कर रही है मुसलसल मुदाखलत, तूने दिलाई मुझको भला आस किस लिए। अब भी वो कर रही है मुसलसल मुदाखलत, तूने दिलाई मुझको भला आस किस लिए। शैतान 30 दिन के लिए बंद है अगर, आजाद फिर रही है मेरी सास किस लिए। अब अल्लाह आपका भला करे। सर, अल्लाह आपका भला करे। आज तो आपका ही भला करे सर, हमारी तो खैर। अब उसमें क्या हुआ, ये पहली दफा ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरी मदर इन लॉ को फोन आ रहे हैं, अच्छा आपके दामाद ने आपके साथ क्या किया। अच्छा मैं वाकई डर गया कि भाई यार ये तो वाकई कोई गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन शुक्र है वो पढ़ी लिखी सेंसिबल खातून, उन्होंने कहा जरूरी तो नहीं है ना मज़ारनिगार वो माशरे में इस तरह के केसेस हो, तो इसलिए वो इज्जत रहेगी, वरना ये वाकई बहुत खतरनाक जो है हो सकता था। ये किसके लिए था? ये किसी के लिए भी नहीं था, ये पीटीवी के लिए था। पता है क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं ना और स्टार्ट करते हैं, पीटीवी के मुशायरे खासे इस लिहाज से मतलब वो मुश्किल होते हैं, जब आपके साथ अनवर मसूद बैठे हों, दीगर बड़े लोग बैठे हों, फिर वहां अपना जो है ना, तो इसलिए मैंने रिस्क ले लिया। मैंने कहा आज मेरे पास ओपनिंग कथा इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। और नतीजतन वो वाकई जो मेरा मतलूबा रिजल्ट था वो आया तो आई एम श्योर आया होगा। वो उस हवाले से फिर वो चीज। अब मैं आपको अपनी एक नज्म सुनाता हूँ, प्रेम कहानी। 6 मिसरों में जिंदगी की कहानी जो है वो मुकम्मल हो गई। वो भी दिन थे दिल कहता था यू आर ओनली माइन, वो भी दिन थे दिल कहता था यू आर ओनली माइन, सारा सारा दिन करते थे एक दूजे को जाइन, हुए निकाह नामे पे झटपट फिर दोनों के साइन, हुए निकाह नामे पे झटपट फिर दोनों के साइन, कुछ अरसा तो लगा मुझे कि एवरीथिंग इज फाइन, फिर अपनी इस प्रेम कहानी पर आया डिक्लाइन, अब वो मुझको जिन कहती है और मैं उसको डाइन। पूरा एक खुलासा एक जिंदगी का, लव स्टोरी का। इसी तरह तो मुझे याद पड़ता है कि ये चीज जब मैंने पीटीवी पे पढ़ी थी, मुझे बड़ा मजा आया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, बहुत अच्छा। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि ये मेरी पहली चीज थी जिसपे जो मुझसे 2 दफा सुनी गई। वाओ
That's great. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے سامنے کیسی سچویشن یا ایسی آڈینس ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بالکل بھی سٹارٹ کرنا ہے اس مشاعرے کو یا اس ماحول کو, اور آپ کو لگ رہا ہے سم ٹائمز جیسے تاخیر ہو گئی یا کچھ ہو گیا کہ اب وہ جو ماحول ہے نا تھوڑا سا خاموش ہے, تھوڑا سنجیدہ بھی ہو گیا ہے اور فوراً اس موڈ کو چینج کرنا ہے, سو ایسا کون سا شعر آپ پڑھیں گے؟ جی میں بلکہ اگر آپ مجھے کہنے دیں کہ ایک مشاعرہ تھا, سنجیدہ شاعر پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ ہوٹ ہو رہے تھے, اینڈ پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے چپ ساتھ لی. اچھا, مطلب ایک ہوٹ کرتا ہے, اس کے بعد اب وہ خاموشی سے جو ہے نا شاعر آ رہے ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, چاہے سنجیدہ شاعری ہے, مزاحیہ شاعری ہے, مشاعرہ پڑھنا ایک آرٹ ہے. آرٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے آئیں جو جیب سے نکلے آپ سنا دیں. اب اس کا یہ ہوا کہ جب میری باری آئی نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آڈینس جو ہے نا, وہ کیا لفظ آپ کہتے ہیں, ڈریگ ہو گئے. اب وہاں پہ جب میں آیا تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے مٹھی بھر مسکراہٹیں جنہوں نے کیا کہتے ہیں زندگی سے محبت کی, جنہوں نے یونیورسٹی سے محبت کی, اور ان لوگوں کے لیے مٹھی بھر مسکراہٹیں جنہوں نے یونیورسٹی میں محبت کی. اب نتیجہ کیا نکلا, اس سے وہ ماحول جو ہے وہ آ گیا, پھر آگے کا سفر جو ہے وہ آسان ہو گیا. اس میں مطلب کئی چیزیں ہیں. نہیں وہ دیٹ واز ایکسٹمپور یا آپ, ہاں یہ مطلب یہ ہے کہ اب اس میں آپ کے سامنے 6-7 ہزار آڈینس بیٹھی ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا سنجیدہ شاعر کو بھی تیار ہو کے جانا چاہیے, اسے پتا ہونا چاہیے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. تو لیکن ایک اس سچویشن سے وہ اس جملے نے مجھے نکال لیا, اور پھر 7 منٹ جو ہے وہ مشاعرہ میرے ہاتھ میں. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے کو اس وقت چھوڑ دو جب آپ سمجھیں کہ اب آپ کو داد بہت مل پیک پہ پہنچ چکے ہیں, ہاں پھر ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے, اس وقت چھوڑ دیں آپ, اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں. شادی ہو جائے تو کتنا فرق زیادہ ہو جاتا ہے, شادی ہو جائے, میرے خیال میں یاد پڑتا ہے وہاں میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا, شادی ہو جائے تو کتنا فرق زیادہ ہو جاتا ہے, بیوی دگنی ہو جاتی ہے شوہر آدھا ہو جاتا ہے. گھر آدھا ہو جاتا ہے, میں کہیں بیوی دگنی ہو جاتی ہے خرچ زیادہ ہو جاتا ہے. بیوی دگنی ہو جاتی ہے شوہر آدھا ہو جاتا ہے. کیسے کیسے تیل اور شیمپو سر پہ ہم نے ملے ہیں, لیکن آئے دن اپنا یہ ماتھا اور کشادہ ہو جاتا ہے. فیس بک پہ نت نئے انداز کا جب پوز ہو, فیس بک پہ نت نئے انداز کا جب پوز ہو, دیکھنے والا بھلا کیسے نہ لطف اندوز ہو, دیکھنے والا بھلا کیسے نہ لطف اندوز ہو, اور آ کے رستے میں وہ ٹکرائی ہے جس انداز سے, آ کے رستے میں وہ ٹکرائی ہے جس انداز سے, چاہتا ہے دل کے ایسا حادثہ تو روز ہو, اور کر گئی ہیں 2 ہی خوراکیں مجھے چنگا بھلا, کر گئی ہیں 2 ہی خوراکیں مجھے چنگا بھلا, دید اس کی جیسے اینٹی بائیوٹک کی ڈوز ہو, دید اس کی جیسے اینٹی بائیوٹک کی ڈوز ہو, اور صرف اچھی شکل ہی اس کو بچا سکتی ہے پھر, صرف اچھی شکل ہی اس کو بچا سکتی ہے پھر, وہ کہ جس کی گائیکی میں سر ہو اور نہ سوز ہو, وہ کہ جس کی گائیکی میں سر ہو اور نہ سوز ہو. ایک قطعہ اور دیکھیے, ہے حسن بھی بے مثل تو سیل فون بھی مہنگا, ہے حسن بھی بے مثل تو سیل فون بھی مہنگا, سیلفی جو بناتی ہو تو نمبر نہیں گھٹتے, میں خوب اسے زوم کیے جاتا ہوں جانا, لیکن تیری تصویر کے پکسل نہیں پھٹتے, لیکن تیری تصویر کے پکسل نہیں پھٹتے. ایک پڑھا لکھا قطع ان لوگوں کے بارے میں, اپنی پی ایچ ڈی ہوئی اور اس کا ایم فل ہو گیا, اپنی پی ایچ ڈی ہوئی اور اس کا ایم فل ہو گیا, عاشقی کا دور تھا ریسرچ میں کل ہو گیا, عاشقی کا دور تھا ریسرچ میں کل ہو گیا, وصل کی شب تھے فقط دونوں کے تھیسس زیر بحث, جو بھی تھا جذبات کا بیلنس وہ سب نیل ہو. اچھا یوں تو شاعری بہت آپ کی طرف لے کر بھی ہیں, وقت بڑا مختصر ہے تو ہم چاہیں گے کہ بالکل وی آر وائنڈنگ اپ دس سیگمنٹ, اسی طرح سے آپ اچھا کام کرتے رہیں, اور اتنے
सेंसिटिव इश्यूज को भी, इतने ग्रेव इश्यूज को भी इस अंदाज से हाईलाइट आप करते रहे. इट्स एन आर्ट, एब्सोल्युटली इट्स एन आर्ट. और बहुत उम्दा शायरी आपके, बहुत अच्छा अंदाज आपका जो आपने हमारे ऑडियंस के लिए स्पेशली यहाँ पर आपने शायरी पढ़ी है. सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. नाज़रीन आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा. अगेन राणा बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपकी वजह से हमने ज्यादा एंजॉय किया इस शायरी को. नो ऑफेंस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स. वरना वो चौधरी हो, वो मलिक हो, वो कोई भी कास्ट हो, जहां जहां पे ये इशू है कि कास्ट से बाहर शादी आपने नहीं करनी, खानदान से बाहर शादी नहीं करनी, तो ये मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमने टच किया. लेकिन इसके अलावा भी शायरी हमने बड़ी इंजॉय किया है, जिसमें ज्यादातर मौजूआत शादीशुदा या बीवी वाला एलिमेंट रहा बस है. अपना फीडबैक आपने जरूर देना. और हाँ, अगर आप में एक ऐसा टैलेंट है और आप मज़ाहिया शायरी करते हैं, आप इश्यूज को मजाक में आप उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं एक अच्छे अंदाज में, और क्वालिटी जिस तरह बदर साहब ने बताया था, क्वालिटी बहुत जरूरी है, मयार जो है वो बहुत जरूरी है. तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें अपने नाम और शहर के साथ. हम आगे जो है वो एक सीरीज ट्रिप स्टार्ट करते हैं जहां पर हम आप लोगों की शायरी आपके नामों के साथ जो है वो अपनी ओपनिंग में ऐड किया करें. एंड लेट द ऑडियंस टू डिसाइड कि मयार कैसा है उसका. लेंगे आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे. बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज.